भाई सच तो हमें जो दिखाई देगा हमने वही बयान फिर करना आप है किसी ना। और की मिसाल ले मिर्जा लेना। साहब भी जिस तरह, तो मतलब मैं, आप मुझे बताएं, जो लफ्ज कहते हैं मैं वो बोलता हूँ, जो कहते हैं नहीं बोलता। आप कोई और मिसाल दे दें, किसी और का कोई बरूज बना बात करने दीजिए। वाली है? जो मुझे दिखाई देता है मैंने तो वही बयान करना है कि मिर्जा साहब का, मलक साहब बरूज हैं। कैसे कि मिर्जा साहब के हाथ से ना ईसाई महफूज, ना हिंदू महफूज, ना सिख महफूज, ना मुसलमान महफूज। मलक साहब के भी हाथ से ना सरकारी अहमदी महफूज, को किसी साइकाटिस्ट को दिखाएं। ये सही कोई बंदा कह रहा था। बहरहाल खत्म करता हूं, मैं बात को मुख्तसर करता हूं, लंबी होगी बात, ये बीच में ना बोले तो मैं इतनी लंबी बात का आदी नहीं। अगर मैं कह दूं कि मलक साहब बरूज हो गया मिर्जा साहब के, तो ये तो सिर्फ मेरा एक उनसे निस्बत जोड़ने का, आपकी निस्बत मिर्जा साहब से जोड़ने का एक तरीका है, ना कि मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह मिर्जा साहब मुदय्यिन नबूवत थे, मलक साहब ने भी नबूवत का दावा कर दिया, या मलक साहब खुद कह दें कि मैं नबी हो गया। ऐसे नहीं होता। वो सिर्फ और सिर्फ ममासलत साबित करने के लिए एक टर्मिनोलॉजी है, उसका अकीदे से कोई लेना देना। जी मलक साहब। अस्सलाम वालेकुम। आमिर भाई, आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं, वो किताब निकली है गुलाम फरीद चाचड़ा वाले की। आपको सुभान अल्लाह। मैं तो नहीं पहले कह रहा मेरा, था, पता नहीं वो पता नहीं। देखिए अभी सब चुप हो जाए ना, प्लीज बात सुनो। मुझे उस किताब के हवाले का कोई टेंशन नहीं है, ना मैं उसमें जाना चाहता हूँ। आपके बंदे ने वहां वही छेड़ा हुआ था, आप बंदा उस पर, आपका बंदा कलाम कर रहा था इम्तियाज साहब। मैंने तो उसे नहीं कहा, वो खुद कलाम कर रहा था। हाँ, उसको ऑन कर रहा था। हाँ, यहाँ पर हजरत अबू बकर जो है वो क्या नाम है उनका, बरूज हो गए। यहाँ पर हजरत उमर सारे खलीफाओं को उन्होंने बरूज गिना। तो उसके ऊपर जब उन्होंने आगे ये दलील दी कि जब वो नबी नहीं थे तो इमाम मेहदी भी अगर बरूज हो जाए तो वो नबी नहीं है। तो मैंने, आमिर साहब आप थोड़ी सी अपनी उस पे बात में ना रख करे ना। जो आपका बंदा है वो इस पर बात क्यों कर रहा था? बात कर रहा था, उसने ये दलील दी है, तो मैंने उससे आगे ये दलील ली है ना, कि वो दलील दे रहा था कि चारों खलीफा बरूज होकर भी नबी नहीं थे। तो फिर उन्होंने कहा कि इमाम मेहदी कैसे बरूज होकर नबी हो सकता है? तो मैंने वो ये दलील दी, ये चारों खलीफा जो थे इन्होंने बराह रास्त नबी से उसकी तालीम या रूहानियत ली हुई थी, इसलिए वो नबी नहीं हो सकते, क्योंकि वो तालीम तो वही थी, और तालीम उनके हाथों में और अक्ल में और आंखों के सामने मौजूद भी थी। वो कैसे बरूज हो सकते थे? नबी नहीं हो सकते थे। नबी रसूल को अल्लाह हिदायत देता है, अल्लाह ताला की तरफ से होता है। ये चारों खलीफा इसलिए नबी रसूल नहीं थे, इन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल के मुताबिक रूहानियत ली उनसे शान बशाना, और लेकर बरूज बने। ये मैं आपके बंदे का जवाब दे रहा हूँ जो कह रहे हैं वो चार जो पहले बरूज थे वो नबी नहीं थे। तो ये इतने अरसे बाद जो आया इमाम मेहदी बरूज होकर, वो बरूज के मायने नबी नहीं है। अभी मैं आपको बताता हूँ, इतने अरसे बाद 1400 साल बाद या 100 साल और कर लो, 1300 साल बाद खलीफा फौत हो चुके थे सारे, और दीन आगे पीछे हो गया था, लड़ाइयाँ झगड़े फसाद ये वो शुरू हो गए थे। उसके बाद आज तक वो लड़ाइयाँ झगड़े शुरू हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। कभी 2 फिरके बने पहले, फिर 4 बने, फिर 8 बने, फिर 16 बने, फिर 32 हो गया, धड़ा धड़ बनते जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर अल्लाह ताला के नबी का उसकी तालीम का रूहानी कोई होना है, तो क्योंकि शाना बशाना तो ली नहीं है, अब कैसे हो सकता है? मिसाल के तौर पर कोई अल्लाह के नबी का रूहानी तौर पर हू बहू वैसा होना चाहे तो किस तरह बनेगा? कोई नहीं बन सका इतने अरसे में। दिखाए मिर्जा साहब के अलावा कोई अगर ऐसी शख्सियत बनी है अभी तो दिखाओ। ठीक है, नहीं दिखा सकते आप अभी इस टाइम। तो अब जो बरूज बनना था उस शरीयत का, उस तालीम का, रूहानियत का, वो अल्लाह ने बनाना था। अल्लाह ताला ने इल्हाम और वही के जरिए बनाया। उस पर आपको कोई एतराज है कि उस शख्स पर, उस नबी रसूल पर डायरेक्ट अभी कोई नहीं जा सकता? सुनी सुनाई बातें चल रही थी, ऐसा पढ़ी थी, ऐसा किया, ऐसा कहा तो ऐसा फरमाया, इधर किया तो उधर किया। अब उसकी तालीम जो थी कुरान यानी अल्लाह का पैगाम, वो अल्लाह ताला ने इल्हाम और वही के जरिए दिया। उसके सिवा रास्ते ही कोई नहीं था बरूज होने का। कोई रास्ता बना दे अब अल्लाह ताला के बराह रास्त इल्हाम और वही के जरिए बरूज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, मैं उसकी टांगों से नीचे से गुजर जाऊंगा
اور میری گردن علیحدہ کر دو۔ اب اللہ کے پیغام کے علاوہ، اللہ کی سمجھ کے علاوہ، الہام اور وحی کے علاوہ کوئی بروز بن ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اور جو بھی بروز ہوگا وہ اللہ کا سچا نبی رسول ہوگا، کیونکہ اسے نبی رسول کہتے ہیں جو غیب سے خبریں لائے اور وہ خبریں آگے دے، اسے ہمارے مسلمانوں کی اصطلاحات کے مطابق نبی رسول کہتے ہیں، اور مرزا صاحب نے یہی فرمایا ہے، اور بروز بھی ہیں۔ ابھی میں نے یہ ثبوت دے دیا کہ بروز اب الہام اور وحی کے علاوہ کوئی بن ہی نہیں سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کوئی بنے۔ کیوں؟ ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیم اب انسانوں نے چھوڑ چکے ہیں۔ کوئی 2 مانتا ہے، کوئی 4 مانتا ہے، کوئی 6 مانگتا ہے، کوئی 8 مانگتا ہے۔ کامل ان کی اطاعت جو ہے اللہ کی کلام کی، وہ اللہ تعالیٰ کے الہام اور وحی کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ جس طرح موسیٰ کی تعلیم مسیحوں نے، یہود نے چھوڑ دی تھی، تو ان کی اصلاح کے لیے مسیح ابن مریم یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی رسول بنا کر بھیجا، یعنی الہام اور وحی کے ذریعے اسی شریعت کو دوبارہ بروز بنایا، موسیٰ کا بروز بنایا عیسیٰ کو۔ یہ بات ہے پیارے بھائی، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ملک صاحب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اب کوئی بندہ موقع دیں بروز مجھے۔ بن ہی نہیں سکتا سوائے وحی اور الہام کے، یہ جو بات آپ کر رہے ہیں مجھے بتائیں تو صحیح نا، پہلے نمبر پر کہ بروز اصل میں ہوتا کیا ہے، اور جس کو بروز اس کتاب میں کہا گیا اس کا مطلب کیا ہے، ایک بات۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا مرزا صاحب بروز تھے نبی پاک کے؟ بھائی بروز ہوتا ہے انعکاس، ریفلیکشن، عکس۔ آئینے کو سورج کے سامنے رکھیں، سورج کی روشنی جو آئینے میں پڑتی ہے، وہ اگر تو آئینے کی اندر سے وہ ریفلیکٹ ہونے والی جو روشنی ہے وہ کسی دیوار پر پڑے اور دیوار کو روشن کر دے اور روشنی دکھائی دے لوگوں کو کہ دیکھو وہ سورج ہے، یہ آئینہ ہے، اس سے ٹکرا کر یہ جو ریفلیکشن ہے، یہ جو اس کا بروز ہے، اس نے دیکھو دیوار روشن کی ہوئی ہے، یہ اس میں سے نکلتی ہوئی روشنی دکھائی دے رہی ہے۔ نہ ہی تو اس طرح کا کوئی واقعہ ہمیں دکھائی دیتا ہے، کوئی مماثلت دکھائی نہیں دیتی۔ مثال کے طور پر نبی علیہ السلام کا بروز وہ ہے جس کی سیرت نبی پاک جیسی ہے، جس کا کردار نبی پاک جیسا ہے، جس کی گفتار نبی پاک جیسی ہے، جس کی شجاعت، جرت، بہادری نبی پاک جیسی ہے، جس کا حسن نبی پاک جیسا ہے۔ ہر ایک چیز جس کی نبی پاک جیسی ہوگی وہ کہلائے گا نا بروز۔ اس میں کوئی بندہ دیکھے تک کہے گا بھئی یہ نبی پاک کا بروز ہے۔ مرزا صاحب کی سیرت، کردار، گفتار، سارا کچھ الف سے لے کر یا تک سارا کچھ نبی پاک کی سیرت اور کردار اور گفتار اور شخصیت کے بالکل الٹ تھا۔ یعنی نبی پاک سے خوبصورت کسی نے نہیں دیکھا اس دنیا میں چشم فلک نے۔ مرزا صاحب کا آپ دیکھ ہی لیں، فوٹو آپ کے سامنے ہے۔ نبی پاک جیسا جرت مند دلیر کسی نے نہیں دیکھا، مرزا صاحب کی دلیری آپ کے سامنے ہے۔ نبی پاک جیسا فصیح و بلیغ بات کرنے والا اس چشم فلک نے روح عرض پر کسی نے دیکھا نہیں ہے۔ مرزا صاحب کی بات کا آپ کو پتہ ہی ہے، تحریریں بول بول کر کہہ رہی ہیں مرزا صاحب کتنے فصیح اور بلیغ تھے۔ نبی پاک جیسا سچا دشمنوں نے بھی مانا کہ بات میں سچا ہے، انکار کرتے تھے تو وہی کیا کرتے تھے کہ یہ جو آپ کہتے ہیں فرشتہ ہمارے پاس ہے، یہ آپ معاذ اللہ غلط کہتے ہیں، یہ سچ نہیں بولتے۔ لیکن انہوں نے کبھی کسی دشمن نے بھی نہیں یہ کہا کہ آپ نے ہمارے ساتھ فلاں موقع پر جھوٹ بولا، فلاں بات آپ نے ایسے کہی، ایسے نہیں نکلی، ویسے نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ مرزا صاحب کی بات کوئی ایسی ہے ہی نہیں جو انہوں نے، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، حقیقت الوحی پڑھ لیں، امامت البشرا پڑھ لیں، جنگ مقدس پڑھ لیں، جامع ختم، کوئی کتاب ان کی کھول کر دیکھ لیں، جہاں بھی مرزا صاحب نے اپنی ہی کسی کتاب کا حوالہ دیا ہوا ہے نا، ادھر بیٹھے بٹھائے ان بندوں کو گواہ بنا لو، یہ جو پینل پہ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ شرط لگا لو، کوئی حوالہ مرزا صاحب نے اپنی کتاب کا صحیح نہیں دیا، دوسروں کی کتابوں کا تو غلط دیا ہی دیا، بخاری کا دیا، مسلم کا دیا، جو قرآن کے حوالے سے باتیں غلط کی۔ اپنی کتاب جب کہتے ہیں نا برہین احمدیہ کے 506 صفحے پر میں نے یہ کہا تھا، آج سے 20 سال پہلے میں نے اشتہار میں کہا تھا خدا مجھے 4 لڑکے دے گا، اللہ کی قسم میں جھوٹ بولا، وہاں جا کے دیکھیں میں بات ہی نہیں۔ عامر صاحب دیکھیں، آپ بھول جاتے ہو، آپ ہر معاملے میں
جماعت احمدیہ مرزا صاحب کی مخالفت بھی کہاں سے بات شروع ہوتی ہے علمی اور ختم ہوتی ہے مرزا صاحب توبہ نعوذ باللہ جھوٹے تھے کذاب تھے توبہ نعوذ باللہ اور جماعت احمدیہ جھوٹی ہے کذاب. سوال کیا تھا بات کس پر کر رہے تھے آپ لے کہاں گئے؟ عامر صاحب ایسا نہ کیا کریں محدود رہا کریں آپ کے اندر کی جو چیزیں ہمیں پتہ ہے وہ نہ بتائیں. آپ کے نزدیک مرزا صاحب جھوٹے ہیں ہر نبی رسول کے مخالفین توبہ نعوذ باللہ نقل کفر نہ کفر باشد ان کے نزدیک وہ نبی سارے جھوٹے ہیں. اس طرح اگر مخالفوں کی بات مان لی جائے تو ایک نبی سچا نہیں رہے گا سارے جھوٹے ہیں توبہ نعوذ باللہ استغفر اللہ. ہمیں صاحب ایسا نہ باتیں کریں پلیز. آپ نے بروز کا بتایا بالکل ٹھیک آپ نے جو بات بتائی وہ ٹھیک اس لحاظ سے لیکن جو میرے ساتھ بات کر رہے ہیں سرکاری احمدیوں سے بات نہیں کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی بہت جگہ اس بات کی تشریح کی ہے کہ امتی نبی کوئی امتی نبی اسلام میں نہیں آیا. یہ جو احمدیوں کی یہ الفاظ ہیں سراسر غلط ہے. سرکاریوں کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ایک پہلو میں وہ امتی ہیں اور ایک پہلو سے نبی. انہوں نے کہیں نہیں ورنہ میں امتی نبی ہوں. دیکھیں امتی نبی کی تشریح انہوں نے خود کی ہے ایک پہلو سے میں امتی ہوں اور ایک پہلو سے نبی ہوں. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی تھے اس میں اللہ تعالیٰ نے نبی رسول بنایا یعنی وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی رسول ہے. یہ امتی رسول کا احمدی صاحب جو ہے وہ الفاظ آج سے کاٹ دیں کہا کریں کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی رسول ہے. یہ ان کے میننگ ہے. دوسری بات ذل اور بروز کی کوئی بھی نہیں نہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. ان کی کوئی اور بال کوئی آنکھیں کوئی کان توبہ نعوذ باللہ کوئی بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کوئی بھی نہیں بالکل بھی نہیں. پھر وہ کیا ذل بروز ہے؟ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم شریعت قرآن کے ذل بروز ہے. اس شخصیت کے ذل بروز نہیں ہے جو آپ کھینچ کھانچ کر لے کے جا رہے ہو کہ وہ عادت تھے خوبصورت تھے قد اتنا تھا فلانا تھا یہ تھے وہ تھے. ہمارا ایک مرزا صاحب کا دعویٰ ہی نہیں ہے متکلم کا. یہ سرکاری احمدی اگر نہ بتا سکے اس میں میرا گناہ نہیں ہے. وہ مرزا صاحب نے جو ذلی اور بروزی کا فرمایا اس شخصیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل بروز نہیں تھے ان کی شریعت کے ذل بروز ہے جو انہوں نے ثابت کر دیا کہ میں اس قرآن سے ایک نقطہ نہ نکالنے آیا ہوں نہ بڑھانے آیا ہوں. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذل بروز ہو گئی یا نہیں؟ تو عامر صاحب جب آپ بات کرتے ہیں تھوڑا خیال کیا کریں فرق کیا کریں. یہ باتیں سرکاری احمدیوں کے سامنے رکھیں. یہ باتیں میں ابھی اوپن کر رہا ہوں آہستہ آہستہ سرکاری احمدی مانیں گے. میں تو نہیں ہوں گا میرے بعد یہ باتیں کیا کریں گے لیکن اصل میں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل بروز بالکل بھی نہیں تھے. جو سمجھتے ہیں وہ جھوٹے ہیں دجل ہیں بے ایمان ہیں. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے ذل بروز ہے. یہ دعویٰ ہے کوئی مائی کلال آئے سامنے اور اس کو غلط ثابت کرے. جزاک اللہ. اچھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر یہ بات آپ پہلے کر دیتے تو میں مرزا صاحب کی طرف جاتا ہی نہ. باقی میں نے کوئی ان کی توہین کرنے کے لیے یا ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے نہیں. میں نے جب ایک بندہ دعویٰ کرتا اب آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ نبی پاک کے ذل بروز ہے ہی نہیں. اب یہ جو آپ کا تصور ہے نا نیا ملک صاحب یہ بھی تو نہیں نا احمدیوں سے ملتا بلکہ خود مرزا صاحب نہیں ملتا. مرزا صاحب اپنے آپ کو ذل اور بروز محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کہتے ہیں نہ کہ قرآن کا کہتے ہیں نہ شریعت کا کہتے ہیں. مرزا صاحب کا دعویٰ ہے کہ میں بروز محمد ہوں. مجھ میں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فرق نہیں ہے. جس نے مجھ میں اور نبی پاک میں فرق کیا اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں. آپ ایک نئی بات کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں نبی پاک کے تو وہ ذل بروز تھے ہی نہیں. اب آپ کی مانیں یا مرزا صاحب کی اور احمدیوں کی مانیں؟ جی تو کیا انہوں نے دیکھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ وہ کہہ رہے ہو کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذل بروز ہوں. پھر آپ دیکھیں ایسے باتوں میں مطلب جو بات کی جاتی ہے نا اس میں مطلب نکلتے ہیں جو آپ دور بھاگتے ہو یا آپ کو علم نہیں ہے یا آپ کا ذہن کا وہ علم کا جو لیول ہوتا ہے آپ اس لیول پر ابھی تک نہیں گے یا مخالفت کی وجہ سے ہر بات میں مرزا صاحب کی مخالفت کرنی اس میں آپ بڑے ہوئے پھنسے ہوئے. میں نہیں مجھے نہیں پتا. وہ شخص وہ یا تو اسے پتا ہو کہ میں نے خواب میں دیکھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم توبہ نعوذ باللہ میرے جیسے تھے ان کی آنکھیں کان بات ہاتھ سیر پین میرے جیسے. پھر تو وہ ٹھیک ہے کہ وہ متکلم خود کہہ رہا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا جی میری آنکھیں بھی ان جیسی ہیں ناک بھی پاؤں بھی ہاتھ بھی سب جیسا بال بھی میں ان جیسا بہادر خوبصورت رنگ روگن میرا وہی ہے. وہ متکلم جو سمجھا رہا ہے
کہ میں اس قرآن سے ایک نقطہ نہ بڑھانے آیا ہوں نہ نکالنے آیا ہوں. یہ وہ قرآن، ان کی تعلیم، ان کی شریعت کا ذیل بروز ہے کہ وہی ہو بہو قرآن، اس میں سے ایک نقطہ نہ نکالا نہ بڑھایا گیا. تو اب پھر بھی آپ کو نہ سمجھ میں آئے، کوئی زبردستی آپ کو سمجھا نہیں سکتا. نبی رسولوں کا اللہ کا حکم ہے، تیرا کام ہے پہنچا دینا، منوانا نہیں ہے. دروگہ نہیں لگایا تو میں بھی دروگہ نہیں ہوں. آپ کو میں نے عقلی بات آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ قرآن کے نقطے شوشے زیر زبروں کی قسم یہ نہیں ہے کہ اس شخصیت کا، اس کے جو آنکھیں تھی، بال تھی، جسم تھا، اس کے منہ میں ذیل بروزوں کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. کیا مرزا صاحب نے دیکھا تھا یا انہیں کوئی فوٹو مل گئی تھی اللہ تعالیٰ کی تصویر میں، اللہ تعالیٰ نے کہیں خواب میں دکھا دیا تھا مرزا صاحب کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو یہ آپ کی بات عقلی دلیل میں نہیں جاتی کہ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے آپ کو ذیل بروز کہا ہے، بلکہ عقلی بات یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شریعت تھی قرآن، اپنے آپ کو اس شریعت میں جا کے بتایا کہ میری شریعت ان کا ذل اور بروز ہے، میں قرآن سے ایک نقطہ نہ نکالنے آیا ہوں نہ بڑھانے آیا ہوں. تو عامر صاحب اس کو غلط سمجھتے رہے، اب آپ روتے رہے. مجھے تو میری عقل نے تو بتا دیا 100%، 99.9 نہیں 100% کنفرم کر رہی ہے جو عقل کی بات ہے. لیکن عقل کا معیار جس کے پاس یہ ہوگا اور وہ متقی بھی بنے گا تو اسے سمجھ میں آئے گی، نہیں تو رب کعبہ کی قسم یہ باتیں اسے سمجھ میں نہیں آئیں گی. جزاک اللہ. بھائی ملک صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اسی پر فیصلہ کر لیتے ہیں. کہتے ہیں نا بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا، وفا سے دیکھ لو جاتا رہے گلا دل کا. اگر مرزا صاحب نے خود کو بروز محمد کہا ہوا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز ہونے کا دعویٰ کیا ہوا ہو تو پھر آپ کا آج کام بنتا ہے، موقع بھی ہے، بہار بھی ہے، موسم بھی ہے، آج پھر برات کا اعلان کر دیں مرزا صاحب سے. یہ سوال آپ کا جینون ہے اور درست ہے کہ جب انہوں نے نبی پاک کو دیکھا نہیں، ان کی مجلس نہیں پائی، ان کی صحبت نہیں پائی، تو یہ دعویٰ وہ کر کیسے سکتے ہیں کہ میں بروز محمد ہوں؟ یہ بات آپ کی بالکل جینون ہے اور یہ سوال آپ کا ان سے بنتا ہے کہ مرزا صاحب اگر آپ نے نبی پاک کی صحبت نہیں پائی، آپ نے ان کو دیکھا نہیں، آپ ان سے ملے نہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ان کی باتوں کا، انداز کا، ان کی سیرت کا، کردار کا، گفتار کا، تو آپ نے دعویٰ یہ کیسے کر دیا کہ میں بروز محمد ہوں؟ یہ بات آپ کی لیکن انہوں نے شریعت کا نہیں کہا، انہوں نے اپنے آپ کا کہا ہے کہ میں ہوں بروز محمد. اب میرا کام ہے یہ ثابت کرنا ہے کہ مرزا صاحب کا دعویٰ تھا بروز محمد ہونے کا. آپ کا کام ہے اس پر فیصلہ کرنا، نہ کہ اب یہ طویل کرنی کہ ہاں مرزا صاحب نے کہا تو ہے خود کو بروز محمد، پر ان کی بات کا مطلب یہ ہے، طویل اس کی یہ کرنی ہے، جبکہ اس طویل کو آپ کے علاوہ کوئی بندہ مانتا نہیں ہے. سارے احمدی بھی یہی کہتے ہیں، خود مرزا صاحب بھی یہی کہتے ہیں کہ مجھ میں اور مصطفیٰ میں جس نے فرق کیا اس نے مجھے پہچانا ہی نہیں. تو مرزا صاحب بھی صاف صراحت کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ میں اور مصطفیٰ ایک ہی ہیں، اور آپ کے احمدی بھی یہی مانتے ہیں. تو میں دکھا دیتا ہوں، ثبوت رکھتا ہوں، تو آپ آج برات کا اعلان کریں کہ انہوں نے دعویٰ کیوں کیا بروز محمد. جی صاحب اگر میں آپ کی عقل والا ہوتا تو واقعی میں ان کا انکار کر دیتا، لیکن مجھے تو اللہ نے عقل دی ہے، میں تو ہر چیز کو عقل سے سمجھتا ہوں. میں نے آپ کو واضح بتا دیا کہ اگر مرزا صاحب کی یہ دلیل ہے کہ مجھے اللہ نے خواب میں دکھا دیا ہے کہ میری آنکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہیں، میرے بال پہ، تو میں بات مانوں گا آپ کی، بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا کہ ہو بہو میں محمد ہوں، میرے ہاتھ پیر آنکھیں ناک کان جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح ہے، تو مجھے اللہ نے دکھایا ہے یہ، تو پھر بھی ٹھیک ہے. دیکھیں میں نے آپ کو عقلی دلیل سے بتا دیا، لیکن یہ دلیل اگر ہر بندے کو سمجھ میں آ جاتی تو آپ کو دنیا سارے اپنے پرائے کافر کافر نہ کہہ رہے ہوتے. ہمیشہ حق اور سچ کی بات، یہ نبی رسولوں کے لوگ دشمن کیوں ہو جاتے ہیں؟ وہ سب سے انوکھی بات کرتا ہے آگے، وہ جب انوکھی کرتا ہے تو سارے پا رہے لمحہ اپنے پرائے سارے لمحہ پاؤ، یہ کتنے تو آ گیا بڑا عقل والا، یہ وہ دس دیٹ. تو بات یہ ہے پیارے بھائی کہ میری مجھے بھی موقع دیجیے گا اپنی بات کے بعد. ایک منٹ پیارے بھائی، احمدی بھائیوں کو بھی بری لگ رہی ہے، آپ کو بھی بری لگ رہی ہے، لیکن دراصل حقیقت اگر احمدیوں کی بات مان لی جائے تو وہ غلط ہو جاتے ہیں، آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں. اگر میری بات مان لی جائے تو آپ بھی غلط ہو جاتے ہیں اور احمدی بھی غلط ہو جاتے ہیں. تو بات یہ ہے
کہ دلیل آپ کے سامنے یہ رکھ رہا ہوں کہ مرزا صاحب نے کہا کہیں دعویٰ نہیں ہے کہ میرے ہاتھ پیر ناک آنکھ بال آنکھیں ہر کان ہر چیز محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے تو میں ان کا یہ بروز ہوں۔ وہ نبی رسول جو ہوتا ہے وہ اولاد جو ہوتا ہے باپ کہتا ہے اپنے سے پہلے والے نبی کو، وہ کیونکہ وہ بھی اللہ کا رسول ہوتا ہے یہ بھی رسول ہوتا ہے، میں وہ ہمارے پہلے تھے باپ دادا ادا میں انہی میں سے ہوں، وہی تعلیم دینے آیا ہوں، تو وہ اس کا حقیقی باپ نہیں بن جاتا۔ اور یہ جو بروز ہے ذل ہے یہ حقیقی وہ والا نہیں ہے جو آپ سمجھ بیٹھے ہو، یہ ان کی شریعت کا جو اللہ تعالیٰ نے دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ قرآن۔ تو مرزا صاحب نے جو فرمایا اس قرآن سے ایک نقطہ نہ بڑھانے آیا ہوں نہ نکالنے آیا ہوں، تو پھر وہ کیا ہو گئے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے قرآن شریعت کے بروز ہو گئے، ذل ہو گئے، نہ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم شخصیت کے ذل بروز۔ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذل بروز ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے بھائی دیکھنے کی کرنے کی؟ وہ ذل بروز بے شک رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ایمان سے اس میں کیا فائدہ نقصان ہے؟ کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک جیسا دنیا میں آ بھی جائے مثال کے طور پر تو یہ ہوگا ہمیں ایک عجیب سا کہ ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح تھے، ایک مثال دے رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ہمارا ایمانیات میں اس میں کیا فائدہ ہے کیا اور خدا نہ خواستہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا کوئی غیر مسلموں میں آ جائے اور اسی پوجا پاٹ شروع کر دیں گے، نہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت جیسا ہم اس کی پوجا پاٹ کریں۔ تو یار عقل کی بات تو کرو، آپ علم تو ہے لیکن عقیدوں میں اتنے ڈوب گئے ہو کہ عقل کی بات کرنا بھول جاتے ہو، ہمیشہ عقیدے سامنے آ جاتے ہیں آپ کے۔ تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مرزا غلام احمد علیہ السلام نے جو اپنے آپ کو ذل اور بروز کہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ ان کی شریعت کا کہا ہے، جو اللہ کا پیغام ان کے پاس تھا، اور وہ ثابت بھی ہوتا ہے کہ وہ بول دے کہ اس ذل اور بروز ہو بہو وہی تعلیم ہے، اسے میں نقطہ نہ بڑھانے اور نہ نکالنا ہے، آٹومیٹکلی اس کو اس کے ساتھ ملائے تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور شریعت کے ذل اور بروز ہو گئے، نہ کہ اس شخصیت کے چہرے بال آنکھیں وغیرہ وغیرہ۔ جی حفیظ صاحب آپ بات کریں، کیا بات کریں؟ طلعت صاحب دیکھیں، آپ نے ایک جو ہے نا وہ ایک لا دے دیا ہے اب میرے حساب سے نا، ٹھیک ہے، ایک لا آپ نے پیش کر دیا ہے ذل بروز کا بہت زبردست۔ اب اصولاً یہ بنتا ہے کہ میں آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز رکھوں کہ وہ محمد رسول اللہ کی شریعت میں بیان ہوئی بھی ہو اور مرزا صاحب نے اس کو بدلا ہوا ہو، تو پھر آپ جو ہے نا اس پہ جو ہے بات کریں گے، ایسا ہی ہے؟ جی ٹھیک اچھا بھائی بات یہ ہے ملک صاحب کہ اسی پر تو ساری جو ہے نا اب بحث بن گئی ہے۔ میں نے یہ جسمانی طور پر ان کو نہیں کہا، بات ہے روحانیت کی۔ وہ کہتے ہیں کہ روحانی طور پر وہ بندہ اس کا عکس ہو جاتا ہے، اس کا بروز بن جاتا ہے روحانی طور پر۔ بات ہے روح کی اور روحانیت کی، نہ کہ جسم کی۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ بھئی کہیں پر مرزا صاحب نے اپنی آنکھیں اپنے بال اپنے ناک کا، یہ میں نے کہا ہے کہ روحانیت کا ان کا دعویٰ ہے کہ روحانی طور پر میں بروز ہوں نبی پاک کا، اور روحانیت میں سیرت کردار گفتار سارا کچھ آ جاتا ہے کہ میں ہر لحاظ سے ان کی طرح ہو گیا ہوں اور فنا فی الرسول ہو گیا ہوں، اور میں وہ صدیقیت کی کھڑکی سے داخل ہو کے چشمے کا پانی پی کے، ورنہ نبوت کا دعویٰ تو پھر کرنا ہی نہیں نہ بنتا۔ اگر صرف تعلیم کو ذل بروز قرار دینا تھا کہ جو میں آپ کو تعلیم بتا رہا ہوں، جو میں فلسفی نظریات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ وہی ہیں جو نبی علیہ السلام کی شریعت کے تھے، اپنے آپ کو تو مائنس کر دینا چاہیے تھا بیچ میں سے، جبکہ انہوں نے ہر بات میں اپنے آپ کو رکھا ہے، میں حسین سے افضل، میں علی سے افضل، میں سارے صحابہ سے افضل، میں عیسیٰ علیہ السلام سے افضل، میں نبیوں سے افضل، میرا آسمان سے تخت اتارا گیا سب سے اونچا میرا بھی۔ تو انہوں نے اپنی ذات کو اتنا پروموٹ کیا ہے کہ صاف پتہ چل رہا ہے کہ وہ اپنی اس ذات کو ہی بروز قرار دے رہے ہیں، نبی پاک کی ذات کا، روحانی طور پر میں کہہ رہا ہوں۔ لیکن اگر صرف تعلیم کا ہوتا تو تعلیم کے لیے میں نے جیسے کہا کہ اپنے آپ کو تو پھر منوانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، اپنے آپ کو تو پھر بندہ زیرو کر دیتا ہے، اپنے آپ کو تو مائنس کر دیتا ہے کہ بھئی میں بیچ میں ہوں ہی نہیں،
یہ تعلیم ہے, اس کو دیکھ لو, یہ ہے وہ اصل تعلیم. ماننی ماننی, نہیں ماننی نہ مانو. وہ کہتے ہیں جو مجھ پر ایمان نہیں لاتا, جو میرے پر, تو وہ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں. بہرحال ذل اور بروز ان کا یہ دعویٰ ہے کہ میں ہوں نبی پاک کا ذل اور بروز, نہ کہ شریعت کا ذل اور بروز. علی احمد صاحب آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ علی احمد صاحب مائک اوپن کریں. ایک منٹ دے دیں, ایک منٹ دے دیں. بس آپ 1 منٹ میں جب آئیں تو مجھے سیدھا بات کریں. آپ سے ایک بات پوچھنی ہے. دیکھیں ابھی آہستہ آہستہ عامر صاحب چینج ہو جاتے ہیں. میں نے کب کہا ہے وہ, میں نے تو یہ کہا نہیں کہا, میں نے تو ان کو روحانی کہا ہے. تو روحانی کہا ہے تو اس میں اعتراض کیا ہے؟ روحانی تو وہی ہے جو قرآن تعلیم ہے, اس سے مرزا صاحب نے ایک نقطہ نہ بڑھایا نہ نکالا. تو روحانیت تو وہی ہو گئی, اللہ کی کتاب قرآن. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شجاعت, بہادری, دلیری, ان کا زندگی میں وہ تو نہیں ہوتا ہے. ہر انسان کی اپنی علیحدہ علیحدہ ہوتی ہے. وہ ہمارا دعویٰ نہیں ہے. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ذل اور بروز ہے. اس میں ہم کہیں سے باہر ہیں, نکلے ہیں تو وہ بتاؤ. قرآن ہماری شریعت ہے, قرآن الحمدللہ سے والناس تک ہمارا ایمان ہے, اور اس میں ہمیں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں, جماعت احمدیہ پوری اس کو اون کرتی ہے. مرزا صاحب کی جماعت, مرزا صاحب اس کو اون کرتے تھے, اسی کی شریعت کے وہ نبی رسول ہے. تو اس میں عامر صاحب اگر آپ نے مان لیا ہے کہ وہ روحانی طور پہ ہے تو پھر ہماری لڑائی کیا ہے؟ تھوڑا سا یہ نکال دیں 4 الفاظ جو کہتے ہیں شجاعت اور دلیری اور پتہ نہیں یہ اور وہ ہر انسان کی اپنے نظام کے مطابق ہوتی ہے. باقی تعلیم وہی ہے قرآن, قرآن کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے طلعت صاحب, باقی اور بھی بہت بیٹھے ہوئے, ٹائم مانگ رہے ہیں نیچے. میں چھوٹا سا بتا دوں, علی احمد صاحب آپ آئے ہیں واپس؟ وہ فری ہوئیں گے نا طلعت صاحب, وہ مائک دے دیں گے. تو یہ جو عامر صاحب اور خلیفہ صاحب اور باقی بھی یہ رول سن لیں آپ. طلعت صاحب کے سامنے آپ نے وہ تحریر پیش کرنی ہے جس میں مرزا صاحب نے جو ہے وہ شریعت چینج کی ہو, تو پھر اس پہ بات ہوگی. ادروائز جو باقی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو باقی جو چیزیں ہیں وہ ان کو نہیں لیں گے. جی خلیفہ صاحب, خلیفہ صاحب وقت مانگ رہے ہیں. ہاں ٹھیک ہے طلعت صاحب, ٹھیک ہے. ہاں جی, ہاں علی احمد طلعت صاحب یہ خلیفہ صاحب بھی وقت مانگ رہے ہیں, ان کو بھی دے علی دیں. احمد بھائی آگے ہیں. علی احمد بھائی وہ آپ کے پاس شعر ہے, میں چیز کیا ہوں, جو مرزا صاحب کے شعر ہے وہ ہے میں چیز کیا ہوں, بس فیصلہ یہی ہے. ہاں یہ شعر پورا سنایا. اور عامر صاحب سن لے کہ جو انہوں نے بات بیان کی, بتائیں جی وہ شعر سنا. یہی شعر ہے, وہ ہے میں چیز کیا ہوں, بس فیصلہ یہی ہے. نہیں یہ پیچھے اس کے اور بھی 4 لفظ ہے نا. وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا, نام اس کا ہے محمد, دلبر میرا یہی ہے. ایسے کر کے یہ ہے میرا خیال. بالکل یہ ہے. آگے یہ 2 شعر پڑھ, یہ ملائیں, یہ پوری جو ہم نے سنائی یہ پڑھ کے آگے یہ ساتھ ملا کے سنائیں پلیز, سنا دے ایک بار. نام اس کا ہے محمد, دلبر میرا یہی ہے. دوبارہ وہ پیشوا ہمارا جس سے ہے نور سارا. نام اس کا ہے محمد, دلبر میرا یہی ہے. عامر صاحب کو پتہ لگا کہ میں کیا ہوں چیز. اچھا, عامر صاحب سے ایک سوال کرنے کی اجازت دے دیں گے, کیونکہ ان کا مطالعہ میرے سے بھی زیادہ ہے, میں نے تو کچھ ہی چیزیں پڑھی ہیں. لیکن عامر صاحب سے ایک سوال کی اجازت دے دیں گے. آپ کا ہاں جی سنیں, ذاتی عقیدہ ہے نا, کسی دوسرے عقیدے سے عامر صاحب سے نہ جواب مانگے گا. وہ ہم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے اپنے کوئی عقیدے کے اوپر ان سے بات کرنی ہے اور اپنی دلیل خود دینی ہے. جی میرا تو عقیدہ جو ہے وہ سیدھا سیدھا ہی ہے, میں نے کئی دفعہ بتایا ہے. لیکن میں نے عامر صاحب سے ایک بات پوچھنی ہے, علامہ صاحب سے اجازت دے دیں. مجھے پتہ ہے آپ کے علم کا, لیکن پوچھ لیں اور میں بتاؤں گا لوگوں کو کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے نا. پوچھے جی. علامہ صاحب, آپ نے مرزا صاحب کی کتابوں کا بڑا گہرا مطالعہ کیا ہوا ہے, اکثر ہم آپ سے رہنمائی بھی لیتے ہیں. کیا مرزا صاحب نے ذلی بروزی ہونے کا کوئی دعویٰ کیا ہے, یا اللہ تعالیٰ نے انہیں الہاماً ذلی بروزی نبی بنایا ہے؟ کوئی ایسی بات ان کی تحریر سے ملتی ہے؟ اس کے لیے کوئی بھی الہام ان کا ایسا نہیں ہے جس میں یہ الفاظ ہوں ذلی بروزی ہونے کے. یہ سارا ان کا اپنا ہی فیصلہ ہے.
बस फैसला यही है, ये उनका अपना ही बस फैसला है। फैसला। मतलब मैं ये समझता हूँ अल्लामा साहब के नबी बनाना या जिली नबी बनाना या ब्रूजी नबी बनाना ये तो अल्लाह ताला का ही इख्तियार है। अगर कोई अपने आप को कहे कि मैं जिली नबी हूँ खुद से, तो क्या वो कह सकते हैं? सरकारी इस्लाम के मुताबिक मैंने इजाजत मांगी थी मलिक साहब, मैं माफी चाहता हूँ, ये शैतानी दजल और बेईमानी ना करे। आपने कोई अहमियत पर मिर्जा साहब पर बात करनी है तो मैं अहमदी बैठा हूँ, आपने गैर अहमदियों से करनी है। अब आप जाके क्या ईसाइयों से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सवाल पूछेंगे? कोई अक्ल और इल्म है आपके पास? दजल और बेईमानी करने आते हो आप, कौन ला कुछ झूठे। मैंने पहले आपको बताया था उससे पूछने का कि आप अपने अकीदों के बारे में पूछना, आपके दजल और बेईमानी का मुझे पता है। मैं अहमदी बैठा हूँ, मुझसे पूछो ना, मुझसे सवाल करो। आपसे एक बात मुझसे सवाल करो, आपसे पूछनी है। अब आपसे सवाल है, मैंने ये सवाल इसलिए उनसे पूछा कि आपने कई दफा कहा मैंने किताबें नहीं पढ़ी हुई। मैं कह रहा किताबें नहीं, मैं भी अहमदी हो गया, तू छड़ना तो होशियारियां चला के करो। मुझसे सवाल करो। नहीं, आपने अगर किताब पढ़ी नहीं है तो बताएं कि आपने कोई। मुझसे सवाल करो, आप सवाल करो। अब वो तो लिटरेचर के मुतालिक सवाल है ना, तो वो अल्लामा साहब से पूछा जा सकता है क्योंकि उनका मुताला है ना। मिर्जा साहब की सच्चाई की दलील, मिर्जा साहब की सच्चाई की दलील उनके मुखालफीन से सवाल करके पूछ रहे ये शख्स। देखो इसका इल्म और अकल देखो। मैं तो किसी सच्चाई की दलील नहीं पूछ रहा, मैं तो अपने मैंने तो सिर्फ ये उनसे पूछा भाई है आपका चूंकि मिर्जा साहब का सवाल है आपके पास, मैं बैठा हूँ, मैं आओ बाहर आओ। आपने किताबें ही नहीं पढ़ी मेरा मलिक साहब। सबर करो, सबर करो। आगे जी अली अहमद साहब, मैं सवाल पूछो मिर्जा साहब। मलिक साहब तुसी रहनुमाई कर दो, कहीं पर मिर्जा साहब ने ऐसा कोई इल्हाम पेश किया हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि इस इल्हाम में मुझे अल्लाह ताला ने नबी पाक का जिल और बरूज करार दिया है, या जिल्ली नबी बनाया है, या बरूजी नबी, इस इल्हाम में वो बता दें। देखिए आमिर साहब सुन लें आप, ये बात मैं हजारों मरतबा कर चुका हूँ, पता नहीं कहाँ से है। ना मिर्जा साहब जिल्ली नबी हैं, ना बरूजी नबी है, वो अल्लाह के नबी है। ना वो उम्मती नबी है, वो सीधा साधा अल्लाह के नबी और रसूल है। अभी आप मुझसे वजाहत मांगोगे ये जिली बरूजी कहाँ से आ गया उम्मती, उसकी वजाहत आपको अभी दे दी है जो आपको काबिल कबूल नहीं है, लेकिन फिर आपको चाहिए फिर दे दूंगा। ना वो जिली नबी है, ना बरूजी नबी है, ना उम्मती नबी है, वो अल्लाह के नबी रसूल है। जो वजाहत है उसकी आपने लेनी है तो मैं देने के लिए तैयार। बताएं। नबी रसूल होने का जो दावा करे वो खुद मिर्जा साहब कहते हैं कि नबी पाक के बाद हम मुदय्ये नबूवत पर लानत भेजते हैं। वो आप कहते रहे ना, मैं ये कह रहा हूँ। देखिए मिर्जा साहब के ईमान फॉलोअर हम हैं, आप मुखालफीन उनकी बातें हमें बताओगे यार? दुनिया में ऐसी बदबख्त कौम, खुदा की कसम इतनी मुसीबत ज़्यादा कौम हम आ गए हैं अहमदी। हमारे मुखालफीन इतने घटिया गिरे हुए हैं इल्मी और अकली तौर पर। वो कहते हैं खबरदार डंडा हाथ में, तू अपना अकीदा अगर दसिया तेरे दंद तोड़ दांगा, मुंह पान दांगा। साढ़े अकीदे असी मुखालिफ हाँ, असी दसांगे और खुद दस के उस विचों सवाल और इतराज उठावांगे। दुनिया का कोई मजहब से आपने बात करनी है तो उससे पूछो कि भाई आपका अकीदा क्या है, वो अकीदा बताएगा, फिर उसके अंदर उससे सवाल और एतराज़ किया जा सकता है। लेकिन हम ऐसे बदबख्त लोगों में आ गए हैं, घटिया इल्म वाले। अब क्या कह सकता हूँ मैंने कि यार आप हमारा अकीदा बताओगे। मैं अब इस पर ये नहीं बात कर रहा हूँ, मिर्जा साहब ने ठीक कहा, मैं अपना अकीदा इनको मनवा रहा हूँ कि मेरा अकीदा, ये कह रहे नहीं मैं मिर्जा साहब को ये अकीदा हम बताएंगे। वो हम फॉलोअर है, हम बताओगे या तुम बताओगे यार? कैसे जाहिल अकबर लोगों से मुझे पाला पड़ गया यार। अच्छा ठीक है, आपने कोई और भी गाली देनी है तो दे लें। ये जो लफ्ज़ है ना बदबख्त हैं, ये फलाने हैं, टमकाने हैं, ये गालियां ही आप दे रहे हैं। बात ये है मलिक साहब कि जो आप दावा उनके ज़ुम्मे लगा रहे हैं इसका सबूत आप दे दें, हम नहीं देते। उन्होंने कहाँ कहा है कि मैं नबी हूँ और रसूल हूँ? कहाँ कहा? मैं बता दूं। मिर्जा साहब ने कहीं ये बात नहीं की कि अल्लाह ताला ने इलामन या वयन मुझे ये बताया तू उम्मती है, तू रसूल है, तू जिली है, तू बरूजी है। इस चीज़ की ये दलील मौजूद है कि मिर्जा साहब ने अपने तई समझाने के लिए ये बातें की है, तो उसको हम लोगों ने अंडरस्टैंड करना है जो हम पर ईमान लाते हैं। अब अल्लाह ने उन्हें क्या कहा है? अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया है कि मुझे मैं एक पहलू से उम्मती हूँ, एक पहलू से, और एक पहलू से नबी हूँ। इन दोनों को आप ले लें
کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں یا نہیں ہیں؟ اس سے آ گیا ایک پہلو کہ وہ امتی ہیں. اب اس کو علیحدہ کر دی امتی کو. آگے کیا ہے؟ ایک پہلو سے میں نبی ہوں. اس نبی میں انہوں نے کوئی نہیں دعویٰ کیا کہ میں امتی نبی ہوں، ذلی نبی ہوں، بروزی نبی ہوں. ان کی تحریر میں یہ بات واضح لکھی ہوئی ہے کہ ایک پہلو سے امتی ہوں اور ایک پہلو سے نبی ہوں. اور نبی کی وضاحت اس میں یہی ہے کہ انہوں نے خود دے دی کہ میں صرف نبی ہوں، نہ امتی، نہ ذلی، نہ بروزی. یہ سمجھانے کے لیے، کیونکہ انسان ہے، انسان کو جیسے قرآن موجود ہے، آپ کی حدیث کی کتب پتہ نہیں کتنے لکھی ہوئی ہیں، قرآن تو ان کے سامنے بہت چھوٹی کتاب نظر آتی ہے. میرے خیال میں شاید 100 کے حساب سے حدیث کی کتب ہے. تو یہ وہ قرآن کو سمجھانے کے لیے ہے. ٹھیک ہے، تو یہی بات مرزا صاحب نے جو فرمائی ہے یہ واضح کر دی کہ میں نہ امتی نبی ہوں، نہ ذلی ہوں، نہ بروزی ہوں. یہ احمدیوں کی سرکاریوں کی کافی حد تک ٹانگیں کانپ جاتی ہے یہ بات بیان کر. شاید ماریں گے، شاید وہ کہیں گے نبی مان لیا. وہ صرف نبی اور صرف رسول ہے. اور امتی آپ کو بتا دیا کہ ایک پہلو سے انہوں نے خود فرمایا، تشریح کی. ایک پہلو سے وہ پہلو یہ ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی تھے، ان پر ایمان رکھتے تھے، ان کو اللہ کا نبی رسول مانتے تھے، وہ ان کی امت میں سے تھے. اس ٹائم نبی رسول نہیں تھے. یہ ہو گیا ایک پہلو امتی کا. دوسرا پہلو کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نبی رسول بنا دیا، پھر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی رسول ہو گئے. یہ امتی نبی کی تشریح ہے جو عقل والے بندے مخالفوں کو نہیں پتہ، اور جو کم عقل بے وقوف ہے انہیں نہیں پتہ. ذل بروز کا آپ کو علیحدہ کر کے سمجھا دیا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ذل بروز نہیں تھے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت، ان کی تعلیم جو انہوں نے دی، قرآن، اس قرآن کا ذل بروز تھے جو ان کے پاس پیغام تھا الہی کا. ان کا دعویٰ ہے کہ میں قرآن سے نقطہ بھی نہ نکالنے نہ بڑھانے ہیں. تو ان کا بروز ذل ہو گیا کہ نہیں قرآن کا. کہتے ہو نہیں اتنے تے ساڑھے کو اعتراض نہیں بڑھتے، تو انہوں نے بڑا سرکاری احمدیہ دی طرح پھر ایسی منیں گے ہون ٹھیک ہے، ہون ساڑھے کو اعتراض آ گیا. یار کوئی عقل کی بات کر لو. ملک صاحب جو ہیں وہ میں کہہ رہا علامہ صاحب اے ٹائم لا لو، تہاڈی گل ہوندی ہے بڑی لمبی. یار میں صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کر دیں علی احمد صاحب، آخری گل کر ملک کے صاحب، کرن لگا خلیفہ صاحب تسی گل کریا جی. ملک صاحب، عامر بھائی آپ کی اے بات علامہ صاحب بہت لمبی گل کرتے نے، ٹائم لا لو ایک منٹ دا تاکہ گل سنی جا سکے. یار صرف ایک بات میں نے کرنی ہے کہ ملک صاحب جو ہے نا وہ مرزا صاحب کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں، قرآن پہ آ چکے ہیں. ماشاءاللہ مبارک. وہ کہنے لگا کہ ملک صاحب یہاں تے مینوں مرزا صاحب دا یہ جواب دے دیو جڑا میں سوال کرن لگا، تو یا پھر اینج کرو کہ اے کام کر لو جڑا ہے وقاص صاحب کہہ رہے نے، چھاڑ دیو مرزا صاحب دا کھڑا. یہ دس دیو کہ مرزا صاحب جڑا لانتاں پاندے سن مدعی نبوت اتے، کہندے سن نبی پاک تو بعد نبوت دا دعویٰ جڑا کرے مسلمہ کذاب دا بھرا ہے. تے دوجا وہ کہندے سن کہ میرے مخالف میرے تے الزام لاندے نے کہ اے شخص مدعی نبوت ہے. اے مرزا صاحب کیوں یہ گل کہندے سن؟ اے تے گل سمجھا دے بس. تسی مقصد جی گل اگے کریو جو قدر گھنٹے بس. کہ آپ کا سوال ملک صاحب نے کتاباں ہی نہیں پڑھیاں تے. علی احمد صاحب سن جڑیاں پیڑاں تکلیفاں ہون نویں میں پہنچائی ہے سن پیڑ اسیاں ہفتہ نہیں مہینہ رہے گی تک. او یار بڑھ گیا مہمان کھڈے میں مہمان بند کر رہا ہوں نا. اچھا یا چپ کرا بھائی، عقل ہے نہیں بات. میں اپنے عامر صاحب کے حق بولنا ہی بولنا ہے، سچا ہے جھوٹ ہے میں نہیں پتا. میں عامر صاحب میں دانے دینے سن دانے دینے میں نہیں دیندے. اور چپ کر جاؤ جاہل اکبر، تو اگے آ جا. عامر صاحب آپ پیچھے جو انہوں اگے کر، اگے آ تو کر سوال ہے، تو کر چلا جا اگے آ. کل ہوں کل میں کل نہیں کوئی عقلی علمی سوال کرو. ہر سوال دی بھن آ ترپ رہی ہے. میں عامر صاحب میں تھوڑے حق وچ بولیا ویکھیا نہیں نا. وہ عامر صاحب گل کر رہے میرے تو وڈا عالم ہے تے اگے آ جا گل کر میرے نال آ جا. پتہ نہیں ڈائز دی او جاہل میں گل پہ کرنا. علی احمد صاحب دی تو عامر والا نشی تنو بھیجیے ماش تھلے جانا تو مطلب کٹے تھلے پھر تنو جاہل کری تنو غصہ چڑھدا ہے. آپے تو کہندا رہنا لوکاں نوں دفع ہو جا. سرکاری جاہل دفع ہو تو بیوقوف انسان کم عقل. تسی جیڑا جماعت احمدیہ کے خلاف ہے اس واڑا پرا ہے، مسیح ہے، یہودی ہے،
قرآنسٹ ہے اس وڑا ویر چمیاں دے دے کے اگیا میں پپی کرنا پپی ہائے مسیح پپی اللہ تعالیٰ نے تین کافر کیا کوئی گل نہیں تو مسیح انہاں دے احمدی دے خلاف ہے نا اگیا پپی آئی لو یو تسی بغض احمدیت وچ کٹھے ہو کے احمدی دا کی بگاڑ لیا نہ بگاڑ پاؤ گے علی احمد صاحب بھی ماشاءاللہ احمدیت دے خلاف گل کے تین چنگی کلی علی احمد تتی کلی احمدیت دے خلاف بولے وہ انہاں نو چوٹاں پہنچی دیاں نو پتہ نہیں اندر کیڑیاں کیڑیاں تکلیفاں احمدیت دی وجہ تو پہنچی دیاں انہاں دے خاندان نو پہنچی دیاں یہ اپنے رونے پہ روندے انہاں نو دین حق سچائی دا کوئی نہیں ہے انہیں اپنے رونے جڑیاں چوٹاں انہاں نو پہنچی دیاں وچوں گل نکلے گی تھوڑیاں اکھاں کھل جانگیاں کہ انہاں نو چوٹاں کی پہنچی دیاں انہوں نے ہر بندے نو اپنی چوٹ پہنچی دیے علمی گل ہے تو انہوں کہو نا اگے آ جائے میں علمی گل کرے علم تو سارے ملک صاحب جماعت کے خلاف کوئی گل کیتی نہیں پتہ اسی گل کرن بھی نہیں دیں گے اسی تھوڑے تو اللہ تعالیٰ نے سن زبان بھی دیتی تسی کہہ رہے ہو نا چوٹاں پہنچیاں نے تو میں کوئی تسی جڑیاں یبلیاں مارتے ہو نا وچوں والے پھیسیاں اے سسی بچیاں سن نہیں پتہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں تو کیڑی گل کیتی جماعت دے بس اسی ہوئی گل کی پتہ غلط گل مرزا صاحب نو اللہ تعالیٰ نے جلی بروزی کیا ہے جلی بروزی میں سمجھا دیتا ہے نا یہ غلط یہ جماعت دے خلاف گل ہے اگر کہہ دی یار آپ جاؤ اپنا کام کرو اگر انہوں نے کتاب وچوں بھائی میں کہہ رہا ہوں ملک صاحب مجھے او جہل علامہ اکبر صاحب دا مطالعہ ہے انہوں نے تسی پوچھ لو تسی کتاباں نہیں پڑھیاں تسی انہوں نے کوئی گل پوچھنی پوچھ لو تاں دس دین گے جیڑا کتاب وچوں حوالے دے نال تساں نے کتاب پڑھی تھی اگے آ جاؤ میں نہ گل کر لو آ جاؤ میں تے دیکھو جہل اکبر ہے ایسے جہل اکبر ہے بات کا جواب دیں اور صبر کر ہے تو ایک منٹ جواب دے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کتاب نہیں پڑھی میں نے کتابیں نہیں پڑھ کے میں آپ کو جواب دے رہا ہوں اب لاجواب ہو جائے کہنے نہیں یہ مرزا صاحب کا عقیدہ نہیں ہے وہ خدا کے بندے ایسے جاہل اکبر لوگ ہیں اتنے بڑے جاہل خدا ذوالجلال کی قسم احمدیت کے خلاف جو لوگ ہیں اس سے بڑے جاہل دنیا میں کوئی نہیں یہ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کی چپ کرا جاہل اکبر سن لے جاہل اکبر سن لو جو مرزا صاحب کی تعلیم ہے وہ ہم احمدی ہے میں ان کو مانتا ہوں میرا حق ہے نا بیان کرنا یہ کہتے ہیں نہیں تمہارا حق نہیں ہے ہم مخالف ہیں کیونکہ تم جو بتاؤ گے اس پر ہمارے پاس اعتراض اور سوال ہی نہیں رہتے ہم تمہیں احمدی مانتے ہی نہیں ہیں ہمیں وہ احمدی چاہیے جو ہمیں جواب دے اور اس پر ہمارے پاس سوال اور اعتراض اٹھے اے سچا احمدی یہی اب میرے پاس اعتراض بھی اٹھائے اور سوال بھی اٹھائے میرے ساتھ بات کرتے ہوئے بڑوں کی کیوں ٹانگیں کانپتی ہیں کہ ہم آپ کو احمدی نہیں مانتے احمدیوں سے سائن کرا لو کیونکہ میں وہ جواب دیتا ہوں جو مرزا صاحب کی حقیقی تعلیم ہے ان کے بڑے چھوٹے اٹھ کے آ جائے اس پر اعتراض نہیں کر سکتے ہاں ویسے ٹاؤن جو بھی کرنا ہے لوگ کرتے رہے میں ان کا نہیں کہتا ہوں لیکن عقلی دلیل کے ساتھ مرزا صاحب کی تعلیم کا انکار نہیں کر سکتے بہت ملک صاحب تو پوچھا انہوں نے کتاب وچوں دسو کہ انہوں دا ذلی بروزی ہون دا دعویٰ کیڑی کتاب وچ میں نے آپ کو بتا دیا کہ ان کا ذلی بروزی ہونے کا دعویٰ نہیں ہے انہوں نے صرف سمجھانے کے لیے یا تو گل کر کے خود ہی جواب دے لا یا تو باقی احمدیت کے خلاف ہو سچے مسلمان ہو ہاں خود ہی بات کرو خود ہی جواب لے لو ٹھیک ہے شاباش شروع ہو جاؤ علی اللہ حق جیت اللہ صاحب بات یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کے کچھ اصول ہوتے ہیں میں بیٹھا ہوں میں احمدی ہوں میں نے آپ کو اپنے عقیدے بتانے ہیں خود آپ نے نہیں بتانے اگر آپ نے بتانے ہیں تو جواب خود ہی لے لو خود ہی اعتراض کرو خود ہی جواب لو میں اپنے عقیدوں کا ذمہ دار ہوں ملک صاحب اب آپ نے پلیز یہ بار بار ایک بات ریپیٹ نہ کریں پلیز تھوڑا بات کو آگے چلانے دینا ایسے کیا کر رہے ہیں آپ اور تو بات چلا لے جڑی چلانی آ جاؤ لیکن اس کے ساتھ بات کرنے کا آرام سے بھی بات ہو جاتی ہے آرام سے بھی دیکھیں آپ پڑھے لکھے لگ رہے ہیں آپ باتوں پڑھے سے لکھے سن جاؤ چپ کر جاؤ چپ تو سوال رکھنا میں سوال رکھ دیتے جواب یا ایپی صاحب یہ خلیفہ صاحب نے بات کرنی ہے نا ٹائم لگا دیں انہیں بولنے کا اتنا شوق ہے تو یہ کہتے ہیں لگاتار میں بولوں گا اور انہیں پھر اتارنا پڑتا ہے یہ خاموش نہیں ہوتے مائک میوٹ کر لو پھر اوپن کر لیں گے لگاتار بولتے رہیں بس انہوں نے براڈ کو خراب کرنا ہوتا ہے جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا نا سنیں جب ان کے پاس جواب نہیں ہوتا
بھاگنے کے لیے بس لگاتار میں ہی بولوں گا، اکیلا کسی کو بولے نہیں دوں. آپ ٹائم رکھ لیں، ان کے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں باہر آ جائیں، سامنے آ جائیں، بات کرتے ہیں. اچھا ملک صاحب آپ کو 75 بندے دیکھ رہے ہیں. اب آپ نے نا کیونکہ بات کرنی ہے، آپ اب فریق ہیں، ٹھیک ہے. ہیپی کروائے گا بات، اور آپ نے ہیپی کی بات کے اوپر آپ نے خاموش ہو جانا ہے. بالکل اسی طریقے سے ٹائم دیا جائے گا جس طرح سے آپ مفتی مبشر شاہ نو ٹائم رکھیں ہیپی صاحب، آپ ٹائم رکھیں. ایسے ہی ایک منٹ خاموش ہو جاؤ. ٹاپک تو طے آئیں کر جی، لیں مطلب دو صاحب، منٹ لگنے ٹاپک چاہیے. طے کر لیں. دو منٹ دو منٹ بس. 2 منٹ کے ٹاپک طے اندر کر یہ لیں. 3 منٹ کاظمی صاحب ایک منٹ ہاں، نہیں، یار چپ 3 کر جا منٹ یار، چپ کرا یا لو، بہت زیادہ ہوتے ہیں. آپ کی آواز 20 سیکنڈ چپ برداشت کر نہیں ہوتی، جاؤ، پر جب 3 چپ منٹ کر سنیں گے ہم جاؤ. آپ کو. ابھی آپ کو بولنے کی اجازت ایک نہیں منٹ، دی، ایک آپ کسی کی برات پہ آئے ہو. ہم ہوسٹ ہیں. ہیپی صاحب 3 منٹ رکھیں، کیونکہ یہ سوال کرنا. ایک اور آپ کو بات بتا دوں ہیپی صاحب، ایک باری میں ایک سوال اور ایک اعتراض، اس سے زیادہ نہ اعتراض نہ سوال، کیونکہ ان کا کام اکٹھا ہوتا ہے. 5-7 سوال اکٹھے کر دو، 2-3 منٹ میں جواب دے نہیں پائیں گے. ہم نے سوال کیا تھا جواب نہیں دیا. اب بات آپ کو اچھا سمجھ میں آئے بات گی. کریں. ایک باری میں ایک میں سوال وہی کہہ رہا ہوں یا طلحہ ایک صاحب، اعتراض، آپ ٹاپک طے کر لیں کہ کیا سوال ہے، جو کس اس پہ کی بات ہونی، مرضی میں ہے. ٹائم ٹاپک لگا بھائی دوں. او وہی والا میرا جو کوئی ہیپی جو آپ جتوں کی نے مرضی ہے، ارینج کیا ہوا ہے. جتوں کی آپ نے مرضی ہو آلریڈی کر لو. نہیں میں نے آپ جو نے رول آلریڈی سیٹ وہ کیا بات وہ، کیا نا. انہوں نے دعویٰ کیا تھا ہاں ٹھیک ہے، میں لگاتا کہ ہوں جی آپ کو کوئی ٹائم. ایسی چیز پیش کریں کہ قرآن میں شوشہ تبدیل کیا ہو، وہ پیش کرنے لگا ہوں میں. جی اعوذ باللہ بھائی مجھے 3 منٹ نہیں دینے، ان کو 3 منٹ دینے ہیں، یا ان کو بھی 2 ہی دو گے؟ 2 منٹ دونوں کو. بس ٹھیک ہو گیا، بس ٹھیک ہے. میرا جتنا ٹائم گزر گیا میں گزر گیا، کوئی بات دوبارہ نہیں میں لگاتا ہوں، دوبارہ سٹارٹ ہو جاؤ. چلو ٹھیک ہے. اوکے کریں، بتا دینا مجھے، کیونکہ میں ذرا ڈرائیو بھی ساتھ ساتھ کر رہا ہوں. جی اچھا جی، اعوذ ہو گیا، باللہ من سٹارٹ کرو. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ روحانی خزائن ہے، جلد نمبر ہے 18 اور صفحہ نمبر ہے 207. مرزا صاحب یہاں پر لکھتے ہیں قرآن کی ایک آیت. یہ وہ آیت ہے جس سے مسلمانوں کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ اخذ ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی. اور جس کے بارے میں مرزا صاحب کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا میں قائل ہوں، اور اب خدا کی قسم کھا کے اپنے آپ کو مسلمان ہونے کا ثبوت دینے کے لیے پوری دنیا کے سامنے یہ دلیلیں پیش کرتے تھے. آیت ہے جی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ ہے قرآن مجید کی آیت، سورہ الفتح کی آخری آیت، 29ویں آیت. مرزا صاحب لکھتے ہیں اس وحی الہی میں، یہ آیت لکھی انہوں نے، اس کے بعد لکھا اس وحی الہی میں میرا نام محمد اور رسول رکھا گیا ہے. قرآن مجید کی آیت کے اندر یہ چیز داخل کی ہے انہوں نے، اور یہ کہتے ہیں جی شوشے پر ہم یقین رکھتے ہیں. اب ہم آپ کے سامنے قرآن کا فیصلہ بھی پیش کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں سورہ الانعام کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر افترا کرے اور یہ کہے کہ مجھ پر وہی نازل کی جاتی ہے حالانکہ اس کی طرف کچھ چیز نازل نہ کی جاتی ہو، اور یا یہ کہے کہ میں بھی ویسا ہی نازل کر سکتا ہوں کلام جیسا کہ اللہ نے نازل کیا ہے، مطلب یہ قرآن. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کی موت کے وقت فرشتے اس کو کہتے ہیں اب اپنی جان بھی خود ہی نکالو، تمہارے لیے دنیا اور آخرت میں ذلت کا عذاب ہے. یہ ہے ان لوگوں کا فیصلہ، جو ان لوگوں کے بارے میں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کیا. جواب دیں جی، یہ قرآن مجید میں ایڈیشن ہے یا نہیں؟ بات یہ ہے کہ جتنی جس کے پاس علم ہے، جتنی جس کے پاس عقل ہے، اس نے اتنی بات کرنی ہے. اب اگر کوئی نبی تو نبی رسول مانتے نہیں ہے نا. اب جو نبی رسول آئے گا، کیا اس پر کوئی نئی شریعت نازل ہوگی؟ بالکل بھی نہیں. یہ قرآنی شریعت اس کے لیے بالکل ٹھیک. تو قرآن شریعت میں جہاں جہاں محمد رسول اللہ کو یہ پیغام دیا گیا، یہ کہہ دو یہ کہہ دو، تو وہ رسول اپنے اس اوپر نہیں چسپاں کرے گا. یہ عقل کی بات ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ جب نیا پیغام نہیں دینا، پیغام قرآن ہی رہنا ہے، اور کوئی اللہ کا نبی رسول آ جائے گا جہاں ایک آیت نہیں، جہاں جہاں محمد رسول اللہ کو اللہ نے حکم دیا ہے یہ کہہ دو یہ کہہ دو یہ کر دو، وہ سیم وہ اللہ کا نبی رسول کہے گا جو آئے گا. ابھی ان کے علم میں نہیں ہے، ہمارا گناہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، کیونکہ یہ تو شروع سے نبی رسول کے ہی مخالف ہے نا، آ ہی نہیں سکتا. جن جو آ سکتا ہے رسول، مثال کے طور پر اب یہ دیکھیں رسول نبی آ گیا، ابھی وہ کیا کلام کرے گا؟
جب وہ قرآن کو ابھی نہیں، وہ کہے گا یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، تو لوگ کہیں گے تو یہ ان کے بارے میں تو ہمیں بھی پتہ ہے، تم ہم سے کیوں کہہ رہے ہو؟ تو وہ اس آیتوں کو جہاں جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے اس کو اپنے اوپر چسپاں کرے گا اور بتائے گا کہ اس میں ہوں، میں تمہیں کہتا ہوں یہ کام مت کرو، یہ کرو۔ وہی تو اللہ کا رسول ہے۔ محمد کون تھے؟ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور وہ بھی اللہ کا رسول ہے۔ تو اس قرآن کے آیت میں جہاں جہاں رسول ہے، میرا یہ دعویٰ ہے جو رسول ابھی آئے نہیں، اگر آئے، خدا ذوالجلال کی قسم وہ ساری آیتوں کے مصداق کریں گے کہ ہم یہ محمد رسول اللہ کہ میں ہوں، یہ میں محمد ہوں، یہ میں محمد، یعنی وہ حقیقی محمد نہیں بن گئے، وہ پیغامی اللہ کا پیغام اپنے اوپر لے کر کہہ رہے اللہ مجھے۔ جو جہالت کا مکلی اور بے وقوفی میں پڑے ہیں انہیں کیا پتا، وہ تو رسولوں کو انکار کریں، آ ہی نہیں سکتے۔ بس جی ٹائم ہو گیا، ٹائم لا دیو۔ دیکھیں جی سامعین، آپ نے ملک صاحب کے فہم کو سنا۔ کوئی شخص بھی یہ بات بڑے آرام سے سمجھ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ مرزا صاحب نے آ کے قرآن کے شوشے میں بھی کوئی اضافہ نہیں کیا، سیم رکھا۔ جب ان کے سامنے مرزا صاحب کی عبارت پیش کی گئی جلد 18 صفحہ نمبر 207 سے، تو اس کی اتنی باطل تعویل کی کہ ابھی شعر سنوا رہے تھے ہمیں تھوڑی دیر پہلے۔ فیصلہ یہی ہے، دلبر میرا وہی ہے، میں چیز کیا ہوں، وہی سب کچھ ہیں۔ اور ایک جو شخص اپنے آپ کو غلام کہہ رہا ہے، کسی کا کہنے کو غلام کہہ رہا ہے، اور پھر کیا کر رہا ہے؟ جو مالک کا، آقا کا نام ہے وہی چوری کر رہا ہے۔ قرآن مجید کی آیت کو منوان لکھ کے یہ نہیں لکھا کہ اس قرآن کی آیت میں میرا نام محمد رکھا گیا ہے، بولا ہے اس وحی الہی میں میرا نام، مطلب وہی چیز جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی، جس سے مسلمان اپنا کلمہ طیبہ اور شہادت اخذ کرتے ہیں، جس کے پڑھے بغیر ایک انسان مسلمان نہیں ہوتا، اسی نام کا اپنے اوپر چسپاں کر لیا پکڑ کے کہ اللہ نے، یعنی کہ جو ان کے مرزا صاحب کے خدا تھے جن کا انہوں نے نام یلاش رکھا ہوا تھا، انہوں نے بتایا ان کو کہ اس وحی الہی میں تیرا نام محمد ہے اور رسول ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی لیے ملک صاحب آپ پکے کافر ہیں اور دائرہ اسلام سے خارج ہیں انہی حرکتوں کی بنا کے اوپر۔ سوال اب اگلا بنتا ہے اس کا کہ بھئی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں محمد الرسول اللہ والے جو کلمات ہیں اپنے اوپر چسپا کیے ہیں۔ ایک سوال کا سیدھا سا جواب دے دیں، کیا جب آپ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھتے ہیں تو ذہن میں پھر مرزا غلام احمد صاحب کا نام رکھتے ہوں گے نا؟ انہی پہ ایمان لایا نا، کیا انہی کا نام رکھتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ اللہ دے تو انہوں نے اپنی وہ عقیدے بتا دیے نا کہ اس لیے تم کافر۔ میں قرآن کو بتاتا ہوں، جو بعض نبیوں پر تو ایمان لائے اور بعضوں کا انکار کہ یہ کافر ہیں، یہ کافر کی اولاد بیٹھا ہے، اس کے باپ دادا اجداد وہ نبی رسول مرزا صاحب کا انکار کر گئے ہیں، ان کے علماء یہ کافر کے بچے ہیں، کافر کی اولاد ہے۔ یہ انہوں نے اپنا نام صرف مسلمان رکھا ہوا ہے۔ آج تک اسلام کی ہسٹری میں نبی رسول کے انکار کرنے والے کافر ہوئے ہیں یا ایمان لانے والے کافر ہوئے ہیں؟ پوری اسلام کی ہسٹری میں اس جاہل اکبر سے پوچھو، آج تک آدم سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک دینی اسلام کی ہسٹری میں نبی رسولوں پر ایمان لانے والے کافر ہوئے ہیں یا نبی رسولوں کا انکار کرنے والے کافر ہوئے؟ قرآن بھرے قرآن میں دکھا دو کہ کہیں اللہ نے یہ سزا دی ہو کہ جو جھوٹے نبی، جھوٹا نبی بن ہی نہیں سکتا، اس کی اللہ تعالیٰ شرگ مڑوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے قرآن بھرے قرآن میں یہ کہہ رہا ہے کہ جو میرے رسولوں کا انکار کرے گا اسے میں جہنم میں ڈالوں گا۔ وہ ان کی سزا پورے قرآن میں ہے۔ میں نے نبی مان لیے مثال کے طور پر، تو ان کو بتاؤ کہ جھوٹا نبی بقول ان کے جھوٹا ہے نا۔ اگر مخالفین کی بات مان لی جائے، خدا ذوالجلال کی قسم ایک نبی سچا نہیں رہے گا، سارے جھوٹے ہو جائیں۔ ان کے نزدیک مخالف حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام توبہ نعوذ باللہ جھوٹے، نعوذ باللہ توبہ نعوذ باللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام ان سے پہلی جو قوم تھی یہود، توبہ نعوذ باللہ، ان کے مطابق جھوٹے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہود اور نصارہ اور یہ جو عیسائی ہیں، توبہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نقل کفر نہ بھائی، ان کے نزدیک وہ جھوٹے۔ وہ کوئی سچا بھی ہوگا؟ اگر جھوٹوں کی بات آپ یعنی مخالفین کی بات مانی جائے، آپ مخالف ہو تو ایک نبی سچا نہیں رہے گا۔ توبہ نعوذ باللہ، استغفر اللہ من ذالک۔
وقت لگا دیجیے میرا. ایک سادہ سا سوال ان سے پوچھا ہے. ملک صاحب کو تقریر کرنے کا بڑا شوق ہے, مناظرے کرنے کا بڑا شوق ہے, مرزا صاحب کی تعریفیں اور بڑی بڑی باتیں, قسمیں کھانے کا بڑا ان کو شوق ہے, لیکن جواب دینے کا ان کو بالکل شوق نہیں ہے. سوال بڑا سادہ سا کیا گیا. مرزا صاحب نے کہا اس وحی الہی میں میرا نام محمد الرسول رکھا گیا. کہتے ہیں ہم مانتے ہیں ان کو. تو سوال یہ میں نے کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو کلمہ پڑھتے ہو طلت ملک, جو کلمہ تمہارے ماں باپ بھی پڑھتے ہیں, میں تو تمہارے ماں باپ کو برا نہیں کہہ سکتا. تم نے تو میرے ماں باپ کو کیا کیا کہا, تمہارے ماں باپ کو میں برا نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ وہ مسلمان تھے. وہ مرزا غلام احمد قادیانی کو وہی کچھ مانتے تھے جو میرے ماں باپ مانتے ہیں. تو میری یہ تربیت نہیں ہے کہ میں کسی کے ماں باپ پہ کوئی تان کروں. میری تربیت وہ ہے جو مجھے محمد رسول اللہ نے دی ہے. آپ کی وہ تربیت ہے کہ جو ہماری فتح کا قائل نہیں, صاف سمجھا جاوے گا کہ اسے حرامی بننے کا شوق ہے. یہ مرزا صاحب کہتے تھے اپنے مخالفین کو, وہی کام آپ کر رہے ہیں. سیم ان کی اسوا پہ عمل کر رہے ہیں آپ. سوال ہے بڑا سادہ سا, بھاگنا نہیں. ملک صاحب پیروں تے وزن پانا ہے آج. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جس آیت سے اخذ ہوا ہے, اس آیت کو لکھ کے مرزا غلام احمد قادیانی نے لکھا ہے اس وحی الہی میں میرا نام محمد الرسول رکھا گیا. مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ جواب دو. اور اگر مانتے ہو تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب پڑھتے ہو تو دل میں کس کا ذکر رکھتے ہو, کس کا سوچتے ہو دن میں کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں اور پہلے سے ہیں بڑھ کے پریشاں میں. محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل غلام احمد کو دیکھے قادیاں میں. لا حول ولا قوت الا باللہ, نقل کفر نباشت. کیا یہی عقیدہ ہے تمہارا ملک؟ جواب دو. جب تم کلمہ پڑھتے ہو تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آتا ہے تو اس میں دل میں مرزا قادیانی سوچتے ہو کہ نہیں؟ جواب دو. چپ کر. ان کے شاعر کہتے ہیں, انہوں نے ہمارا کسی شاعر کا کیا, ان کا شاعر کہتا ہے ہمارے منہ میں ہو زبان کہ تعریف خدا کی کرے اور رسول کی کرے, ایسی زبان ہو ہمارے منہ میں خدا نہ کرے. تو وہ پیارے بھائی وہ تو ایک شاعر ہے, شاعر کی بات کو نوٹ کر کے ہمارے ساتھ ملا رہا ہے. وہ شاعر کے ایک عقیدہ ہوتا ہے, وہ اپنے ذہن سے جو بات ہوتے ہیں اس کی میننگ لیے جاتے ہیں. لیکن چلو تمہاری عقل اتنی ہوتی تو آج میں آپ کے اوپر یہی سوال کر رہا تو آپ مجھے آنسر دے رہے. جہاں پر محمد رسول اللہ ہے وہاں پر مرزا صاحب ہیں, وہ اللہ کا نبی رسول ہے. اب نئی شریعت نہیں آ گئی کہ اللہ اسے نیا کوئی پیغام دے, کہ وہی پیغام وہی رسول جو اللہ تعالیٰ نے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا ہے وہاں مرزا صاحب بھی شامل. صرف مرزا صاحب نہیں, آنے والا جو بھی نبی رسول اگر کوئی آئے گا, 1 آئے 10 آئے, خدائے ذوالجلال کی قسم ان آیتوں میں وہ بھی محمد رسول اللہ ہے. یہ قرآنی شریعت, اب جب نئی شریعت نہیں آنی اس نے کیسے اپنا آپ کو دکھانا ہے؟ جو رسول کو اللہ مخاطب ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, وہ بھی رسول ہے, وہی تو پیغام ہے. یا مرزا صاحب کا پیغام قرآن سے باہر ہو تو پھر تو آپ کا تو قرآن سے پیغام ہی باہر ہے. ان کا پیغام ہی قرآن ہے, تو وہاں جو محمد رسول اللہ ہے وہاں مرزا صاحب بھی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, کوئی شک نہیں ہے. کوئی انہوں نے اس کی برابری تھوڑی کر دی, سمجھانے کے لیے بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے وہی کر رہا ہے. اس میں میں بھی شامل, اس میں کون سی بری بات ہے؟ آپ کے لیے اس لیے ہے, نعوذ باللہ توبہ سب کہتے ہیں کہ آپ ان کو نبی رسول نہیں مانتے. جس دن آپ نے نبی رسول مان لیا پھر توبہ نعوذ باللہ کر کے دکھانا, پھر میری جگہ تم صفائیاں دے رہے ہوگے. ہاں وہاں پر یہ ہے مرزا صاحب اللہ کے رسول ہیں, اس آیت میں محمد رسول اللہ کی جگہ یہ بھی ہیں, محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ہیں, ساتھ میں یہ بھی ہیں. تمہارا صرف مسئلہ یہ ہے کہ تم انہیں مانتے نہیں ہو. ختم ہوا جی, ٹائم ختم ہوا. بڑا شوق ہے بولنے کا, ایک چیز بھی بیان نہیں کی, سوال کی طرف آیا ہی نہیں, ٹچ ہی نہیں کیا. 440 وولٹ کی ننگی تار رکھ دی ہے میں نے سامنے, کیسے کوئی ٹچ کرے گا؟ ٹچ کرے گا تو مر نہیں جائے گا کہیں. یہی بات, یہ عقیدے ہیں قادیانیوں تمہارے. سنو اور فخر کرو اپنے اس عقیدوں پہ, جس طرح ملک طلت آج فخر کر رہا ہے اپنے کفر, اپنے شرک کے اوپر, اپنے کفر کے اوپر. مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا بیٹا بشیر احمد ایم.اے کتاب لکھتا ہے کلمۃ الفصل, اس کے اندر یہی بات لکھی. اس نے کہا مرزا صاحب کے آنے سے صرف ایک رسول میں اضافہ ہی ہو گیا نا کلمے میں, اور کیا ہوا؟ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ بس ہو گیا اضافہ, معمولی سی بات ہے, جنوں مرضی پائی جاؤ, جنوں مرضی کٹی جاؤ. پھر آگے جا کے لکھتا ہے
بس یاری کا مسیح موعود شادمیت خود کر رہا ہے، محمد مرزا صاحب علیہ رسول اللہ ہے۔ السلام کی شادمیت کر رہا ہے یہ بند کریں یار یہ رحیل کی آواز، یہ میرا ٹائم دوبارہ لگے گا جی، میرا ٹائم دوبارہ لگائیں، میرا ٹائم دوبارہ لگائیں دوبارہ جی لگائیں دوبارہ ٹائم میرا، بہت شکریہ۔ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا بیٹا لکھ رہا ہے کہ خدا تعالی نے چاہا کہ ایک دفعہ اور ایک مرتبہ پھر خاتم النبیین کو دنیا میں مبعوث کرے جیسا کہ ظاہر ہے، پس مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے۔ اگر کوئی دوسرا وجود آیا ہوتا، وجود کا مطلب پتہ ہے ملک صاحب؟ وجود کیا ہوتا ہے؟ وجود یہ ہوتا ہے، وجود آپ کا وجود، کوئی اور وجود ہوتا تو تب نئے کلمے کی ضرورت پڑتی۔ یہ ہیں آپ کے اصل عقیدے جن سے آپ اپنی جان چھڑاتے ہیں، اور اپنی دفعہ جب آتی ہے تو ادھر ادھر آگے پیچھے اوپر نیچے چھلانگے مارتے پھرتے ہیں۔ یہ ہیں وہ عقیدے جناب، ثبوت حاضر ہیں لگے ہوئے سامنے آپ کے۔ وہ کہہ رہے ہیں مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے، ایک مرتبہ پھر دنیا میں دوبارہ آئے ہیں، خاتم النبیین جن کا کلمہ پڑھتے ہو۔ اور باپ لکھ رہا ہے کہ اس وحی الہی میں میرا نام محمد الرسول رکھا گیا۔ قرآن کی میں نے آیت پیش کی آپ کو، اللہ کا کلام تو آپ کے سر کے اوپر سے گزر جانا ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں سے بڑھ کے ظالم کون ہوگا جو کہے میری طرف وحی جاتی ہے حالانکہ ان کی طرف کوئی وحی نہیں کی جاتی، یا یہ کہے کہ میں بھی نازل کر سکتا ہوں ویسا جیسا کہ یہ قرآن ہے۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگوں کو تم جب مرتے ہوئے دیکھو، موت کے غرغرے میں دیکھو، تو یہ جب فرشتے ہاتھ بڑھا رہے ہو ان کی طرف تو کہتے ہیں نکالو پھر اپنی جانیں، خود نکالو اپنی جانیں، تمہارے لیے ذلت والا عذاب ہون ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کے پیروکار ہو تم۔ سوال بڑا سادہ سا کیا ہے، عبارت آ گئی ہے سامنے۔ سوال یہ تھا کہ کیا مرزا غلام احمد قادیانی نے کوئی شوشہ انکریز کیا ہے یا کم کیا ہے قرآن میں؟ بتاؤ نا کہ جب قرآن نازل ہوا تھا تو ٹائم ہو گیا، چپ کرا، بولو جواب دو۔ یہ ٹاؤنٹ کرتا ہے، ٹاؤنٹ کے علاوہ اس نے کوئی علمی عقلی بات کی ہے؟ ایک سوال کا کہہ رہے تو نے تو جواب ہی نہیں دیا، ہم جیت گئے تم ہار گئے، کوئی عقل ہے تیرے پاس؟ وہ کوئی دلیل کی بات کر، میراثیوں کی طرح عورتوں کی طرح ٹاؤنٹ کرنے نے، تم یہ نہیں ہوئے، تم وہ نہیں ہوئے، تم ہار گئے، تم کور ہو گئے، تم فلانے ہو گئے، تم دماغی ہو گئے۔ وہ اپنے آپ کو سچا کہنا، یہ تو ہندوؤں سے بات کر لے وہ بھی اپنے آپ کو سچا کہیں گے، تو کیا کمال کر رہا ہے؟ دلیل آپ کو دے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن شریعت سے انہوں نے نقطہ بھی نہ کوئی حکم بڑھایا ہے یا نکالا ہے، وہ دکھا۔ وہ اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں محمد، بالکل کہتا وہ نہ کہتے تو میں انہیں نبی رسول ہی نہیں مانتا۔ اب قرآن مکمل ہے، شریعت مکمل ہے، تو وہ جو نبی رسول آئے گا وہ کیا کہے گا؟ وہ یہی کہے گا کہ اس آیت میں جو رسول ہے وہ میں بھی ہوں، میرے لیے بھی حکم ہے کہ جہاں نے کہہ دے۔ اور مزے کی بات وہ وہی کلام کہہ رہے ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس سے باہر ایک نقطہ بھی نہیں کہہ رہے۔ نہیں، ہمیں نام پر اعتراض ہے۔ اگر ان کے وہ حکم پر جو آیت میں حکم ہے وہ حکم تمہیں سنا رہے ہیں، اس حکم پہ تمہیں انکار ہے؟ تمہارے چھوٹے بڑے اس آیت کا انکار نہیں کر سکتے، بڑے نکے جو بڑے بڑے تو عالم نہیں انکار کر سکتے۔ انکار کے یہ مرزا صاحب نے کیوں کہا؟ میں کہہ رہا ہوں میرے لیے حکم ہے، اور جو اللہ کا نبی رسول ہے وہ یہ نہیں کر، انہیں تمام مسئلے مسائل ان کے لیے ایک ہی بنا ہوا ہے کہ مرزا صاحب نبی رسول نہیں ہے۔ توبہ نہ ہو، وہ خدا کے بندے اگر وہ جھوٹے ہیں، ایک مثال ہے، تو شرم کرو۔ تمہاری حکومتوں نے، تمہارے مسلمانوں نے ایڑیوں چوٹیوں کی زور لگا لیے، پراپوگنڈے کر لیے، جھوٹ دجل بے ایمانی کر لی۔ آج ان کا پیغام دنیا میں ہے، کہ جھوٹے نبی کا پیغام دنیا میں جاتا ہے، اور سچے مسلمان اس طرح ذلیل و خوار ہوتے ہیں جس طرح تم ہو رہے ہو۔ اللہ تم لوگوں کو ہدایت دے۔ ابھی تمہاری آنکھ نہ کھلے تو میں کیا کروں؟ ٹائم ہو گیا جی، ٹائم ہو گیا، ٹائم لاؤ جی میرا۔ خواتینوں حضرات، پہلے مرزا صاحب کا ایک حوالہ پیش کیا، پھر مرزا بشیر الدین محمود کا جو بھائی ہے بشیر احمد ایم اے، مرزا صاحب کا بیٹا جن کو یہ قمر الانبیاء کہتے ہیں، اس کا حوالہ پیش کیا، اور اب مرزا صاحب کا حوالہ پھر سے قرآن کی آیت لکھ کے کہہ رہے ہیں کہ میرا نام محمد اور احمد رکھا اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود قرار دیا۔ وجود پھر بتا رہا ہوں، مرزا کا بیٹا کیا لکھتا ہے کہ مسیح موعود خود محمد رسول اللہ ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نکرے کفر کفر نہ باشد،
ایسے عقیدے اور ان عقیدوں کے ساتھ آپ دنیا میں پیغام پھیلاؤ گے؟ اور یہ عقیدے ہیں جو کہ کسی مسلمان ملک میں تم کھڑے ہو کے بتا نہیں سکتے ہو، چھپتے پھر رہے ہو دنیا میں، چھپتے پھر رہے ہو، جھولیوں میں بیٹھے ہوئے جا کے انگریزوں کی اور باتیں کر رہے ہو۔ یہ تم لوگوں کی اصل حیثیت اور اوقات ہے۔ 57 ملک ہیں مسلمانوں کے، کسی ایک ملک میں جا کے چوک میں کھڑے ہو کے یہ بات کرو تو صحیح، میں دیکھتا ہوں تمہاری گردن باقی کیسے رہتی ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کے عقیدے، ان سے کیوں منہ چھپاتے ہو؟ کہو، مانو کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہی مانتے ہو مرزا قادیانی کی شکل میں، معاذ اللہ، کہو یہ اپنے منہ سے، اقرار کرو، مرنا چاہو گے اقرار کر لو گے تو۔ اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ اس سے پہلے کیا کہا تھا؟ مجھے دکھا دو کہاں ہے وجود کا ذکر۔ لو آگے نے وجود کا ذکر۔ پھر کہتے ہیں کہ وہ ایک شاعر نے لکھا تھا، محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، پہلے سے ہیں بڑھ کے اپنی شاہ میں، محمد دیکھنے ہو جس نے اکمل۔ غلام احمد کو دیکھے قادیوں کہتے شاعر تھا، کیا فرق پڑتا ہے، کون ہے، ٹھیک ہے۔ نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ مرزا قادیانی صاحب کو وہ شعر لکھ کے سنایا گیا، ان کو سامنے ان کے بٹھا کے تھاپڑا دیا، مرزا صاحب نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھے، اور پھر وہ شعر لکھ کے دیا گیا مرزا صاحب کو، مرزا صاحب اپنے ساتھ اندر لے کے کمرے کے، کہو تو ابھی الفضل کا حوالہ نکال کے آپ کے منہ پہ رکھ دوں میں۔ مانتے ہو محمد پہلے سے بڑھ کے شان میں قادیان میں آیا؟ مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اقرار کرو۔ کلمے میں محمد رسول اللہ کے نام کی جگہ مرزا قادیانی کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ اقرار کرو، مانو ان باتوں کو، اپنے منہ سے بولو۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ بھئی جھوٹا یہ وہ، مسائلمہ کذاب کے ماننے والے مغل اعظم کے دور کے اندر مناظرے کرتے رہے ہیں۔ صاحب اپنے ٹائم لگایا ہوا ہے، ٹائم نہیں نظر آ رہا۔ بھائی مجھے جب ٹائم کا بولو گے تو میں چپ ہوں گا نا۔ اور ایک منٹ صبر، بھائی مجھے صاحب ٹائم لگایا ہوا تھا، مجھے فون آ گیا تھا تو میں بھائی ٹائم ابھی نہیں 2-3 لگا منٹ سکا۔ ہاں زیادہ تو ہو گئے ٹائم ہیں، پھر ابھی نہیں چپ لگا، میرا قصور نہیں، مجھے تیرا قصور ہے یا نہیں؟ ٹائم زیادہ ہو گیا، اب تو چپ ہو بھائی جان نہیں غلط بات میں ابھی لگا رہا نہیں لگایا، ماڈریٹر کا قصور ہے، ایپی ماڈریٹر کا صاحب قصور ہے۔ آپ کی غلطی ہے، لیکن ٹائم جی پورا جی ہو مجھے گیا۔ ٹائم، مجھے جی فون ان آ کی گیا تھا۔ غلطی کا مجھے ابھی چپ خمیازہ کر نہیں جاؤ، بھگتنا، میں نے اپنا چپ کر جاؤ۔ چلیں تمہارے چھوڑا، اندر میں نے اپنا انصاف 2 تو منٹ نہیں چھوڑے، ہے، ایمان ہی نہیں ہے تیرے اندر، تو نے کیا بات کرنی ہے؟ صبر، اب 2 منٹ خاموش ہو۔ چھوڑے میں نے آپ کو، 2 منٹ چھوڑے۔ نہیں چھوڑ دی، بڑی مہربانی جی، 2 منٹ انہوں نے احسان کر دیے سرکاری مسلمان نے، دیکھو ان کا ایمان، دیکھیں جو باتیں آپ نے کی ہے اس کو میں اون کر رہا ہوں، اس کے علاوہ اس کے بعد ہے انہوں نے یہ کہہ دیا میں اون کر رہے ہیں، میں کہہ رہا ہوں یہ نہیں ہے۔ جو اب آئیں گے، اگر آئیں گے وہ بھی قرآن کی سائد میں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت ہے اس کے مصداق ہوں گے، وہ بھی اس کے لیے یہی کہیں گے۔ نبی رسول آتا ہے کہ تم جیسے لوگ جب دین کو چھوڑ کر اس میں بدعتیں بنا لیتے ہیں، نبی رسولوں کو زندہ آسمان پر چڑھا دیتے ہیں، نبی کو آخری بنا لیتے ہیں، اور کہتا ہے جو ہماری بدعتیں نہیں مانے گا وہ کافر ہے، اسی وقت تو اللہ اپنا نیا نبی رسول بھیجتا ہے۔ تم جیسے لوگ جب دنیا میں پیدا ہوتے ہیں، مسیح تم جیسے پیدا ہوئے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تم جیسے لوگ یہود میں پیدا ہوئے تو عیسیٰ علیہ السلام آئے، تم جیسے لوگ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے نبی کی امت میں پیدا ہوئے تو موسیٰ آئے۔ ہر نبی رسول تم جیسے لوگ آتے ہیں ان کے لیے تو آتا ہے، کہتا نہیں اسی اور نیک محمد ہو گئے ہیں، اسی ہم بہت اچھے اعلیٰ قسم کے اعلیٰ معیار کے لوگ ہو گئے ہیں، اب ہمیں نبی رسول کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ ضرورت ہے۔ پرانا نبی آسمان سے اڑ کر آئے گا، انہوں ملنگے یہ بدبخت امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں نبی پیدا ہو جائے، اس کی ایسی کی تیسی نہ کر دیں ہم بنی اسرائیل کی طرف جو نبی ہے وہ ہمیں قبول ہے۔ وہ ان جاہلوں کو نہیں پتا کہ قرآن اس کو بنی اسرائیل کی طرف نبی کہہ رہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن 600-700 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے آیا، وہاں پر اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں رہا کہ بتانا کہ پہلے تو میں نے بنی اسرائیل کی طرف بھیجا تھا، مسلمانوں کی طرف نہیں ہے، لیکن ان کا ایمان ہے، دیکھو کتنا زبردست ایمان جو قرآن میں نہیں ہے۔ اور نبی رسول کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی کہتے ہیں کہ ان کے بعد نبی کوئی نہیں، ان کی عقلی کیفیت اور ایمانی کیفیت دیکھو، وہیں پر کھڑے ہو کے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ وہ یہ جاہل ہو چکے ہیں، قرآن کی قسم ان کو ایمان کی، قرآن کی الف سے یہ نہیں پتا، یہ باپ دادا کے عقیدوں میں پھنسے ہوئے ہیں، اور عقیدے ہمیں بولتے ہیں ہمارے عقیدے جو چھوڑے گا وہ کافر ہو جائے گا، احمدیوں نے چھوڑے ہیں یہ کافر ہو گئے، ہم تمہارے باپ دادا کی کہانیاں سننے والے مسلمان بن جائیں۔ چلیں جی ہماری کہانیاں نہ سنیں، یہ اپنے خلیفہ کی کہانی سنیں۔ کئی نبی آ سکتے ہیں وسلم، نہیں سنیں، کہاں لکھا ہوا ہے کہ کئی نبی آ سکتے ہیں وسلم کے بعد؟ میرا مطلب کہ حدیثیں یا کوئی پیش گوئی ہیں، کہاں ہے؟ یا کوئی پیش گوئی ہیں، کہاں ہے؟
हज़रत हुसैन शाम ने किसी और नबी की पेशगोई नहीं फरमाई। तो क्या वो नबी जो है जमात अहमदियत में से होंगे या किसी भी? नहीं, पेशगोई नहीं है तो कहाँ से होगा वो? ये कहते हैं जी बाप दादा के बातिल अकीदे, बातिल अकीदे है। देखो दो खलीफे, पंजवां खलीफा भी चौथा खलीफा भी। अवाम च बच्चे ने सवाल पूछे है जनाब, बच्चे ने सवाल पूछा कि जी वो नबी आ सकते हैं, हमारा अकीदा नहीं। किधर लिखा है, किधर लिखा है, बताओ बताओ किधर लिखा है। मलिक साहब जिसकी बैत की हुई है ना, जिसको महीने बाद चंदे देते हो, उसको भी वो दिखा दो हदीस जहां से तुमने देखा है कि नबी है कोई बाद में, बता दो उसको भी। जिसको अमीरुल मोमिनीन कहते हुए तुम्हारी जबानें नहीं थकती, जिसके लिए तुम कहते हो हम अपनी जान माल इज्जत आबरू का सारे का सारा हम कबाड़ा कर देंगे, अपने ईमान को छोड़ देंगे, सब कुछ कर देंगे। वो कह रहे हैं किसी ने नहीं आना, किधर लिखा है? फिर सुने, किसी ने नहीं आना, किधर लिखा है? कहाँ लिखा हुआ है कि कई नबी आ सकते हैं सल्लम के बाद? हाँ जी, कहाँ लिखा हुआ है नबी आ सकते हैं हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? बताएं जी कि कहाँ लिखा हुआ है, बताएं। कोई बात नहीं, अब कह दो या तो मलक तुम खुद सच्चे हो, या फिर ये जो बात की है मिर्जा मसरूर साहब ने झूठ बोला। उन्होंने किसी एक ने तो झूठ ही बोला ना। आप कहते हैं नबी आवे, वो कहते हैं नबी ना आवे। कौन सच्चा है? जो भी सच्चा है, जो भी झूठा है, अल्लाह ने झूठों पे लानत कर दी है। लानत अल्लाह अलल काज़िबीन, कुरान मजीद की आयत है, झूठों पर खुदा की लानत हो। अब सिर्फ फैसला इतना कर रहे हैं मलिक साहब, आप झूठे हैं या आपके खलीफा? जवाब दे दें। देखिए इन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। अल्लाह ताला ने फरमाया झूठों पर लानत। क्या पाकिस्तानी इस कौम पर, इन उलमाओं पर, इन पर लानत नहीं पड़ी हुई नजर आ रही है आपको? बंदे मार रहे हैं, कत्लो गारत कर रहे हैं, मस्जिदें गिरा रहे हैं, मंदिर गिरा रहे हैं जी, और दूसरे चर्चों में आगे लगा रहे हैं और इमाम बारगाहों को जला रहे हैं। वो इनकी मस्जिद, और कौन सी लानत होती है? क्या इनके मुंह पे लानत के निशान चाहिए? अभी अभी आपको दुनिया में इस कौम को टेररिस्ट लोगों ने करार दे दिया इन सरकारी मुसलमानों की हरकतों की वजह से। कोई इनकार करके दिखाए, कह रहे हैं अभी हम पे लानत नहीं पड़ी, अभी हमारे मुंह पर कोई निशान है, देख लो हमारी उधर अक जम पे हम छांव में बैठेंगे। बेशर्मो, ये हुटिंग के अलावा इसके पास क्या है? जो हजूर की इन्होंने ऑडियो सुनाई, हजूर ने वहां पर ये दलील दी है, इसमें तो कोई शक वाली बात नहीं है कि पेशन गोई एक ही थी, वो आ गया। अभी पेशन गोई कोई नहीं है, आ जाए। उन्होंने क्या मना किया कि अब नहीं आ सकता? दिखाएं वो जहां पे उन्होंने मना किया। बल्कि दूसरी ऑडियो सुने हजूर की, उन्होंने पूछा कि उन्होंने कहा एक नहीं 100 आज आ सकते हैं। भाई अल्लाह जाने, अल्लाह के काम है, हमारे थोड़ी हैं। लेकिन जो नबी रसूल आएगा वो अपनी सदाकत खुद बयान करेगा, दलील में नहीं है, पेशन गोई में नहीं है कि उन्होंने ये बात की है। बाकी आप इसको जहालत का, आपका यही तो जहालत है कि उल्टे मतलब लेके, क्योंकि सच्ची बात तो आपके पास है नहीं, दजल और झूठ और बेईमानी लेकर आप सच्चा होने की कोशिश करते हो। यही आपके पास रह गया। ये झूठों की निशानी है जिन पर अल्लाह ने लानत डाली हुई है। ये एक पेशन गोई की बात हुई है, वहां पेशन गोई का हुआ है कि ये पेशन गोई एक की थी। और मिर्जा साहब ने खुद भी फरमाया है कि मेरे बाद जलाली मसीह आएगा। वो खुद मसीह बने, नबी रसूल, और खुद जलाली मसीह की पेशन गोई कर गए हैं। और हमारी अहमदी जमात में भी यही अकीदा है कि अल्लाह की मर्जी है। कुरान भी ये कहता है कि अगर तुम में रसूल आवे जो तुम ही में से हो, अगर रसूल आखिरी आएगा तो कुरान की आयत मनसूख हो जाएगी। हम कुरान को दलील से मांगते हैं, तुम्हें क्या पता दलीलें क्या है? तुम्हें तो ये अल्लाह की किताब मिल गई। अब्बा जी कहते थे हमें ये सच्ची किताब अल्लाह की। हम किताब के अंदर जो लिखा हुआ है उसे सच मान कर इसे सच्चा करते हैं। तो जो कुरान की आयत है, अगर कोई नबी आखिरी भी होगा, रब्बे जुल जलाल की कसम, वो ये नहीं कहेगा मैं आखिरी। कुरान की आयत मनसूख करना पड़ेगी। क़यामत तक ये कुरान मनसूख नहीं होगा। जो सरकारी मुसलमान, जो उनकी मतलब की आयतें नहीं है, कहते हैं ये मनसूख है। जो इनकी मतलब की आयतें नहीं है, इनके अकीदों के खिलाफ है, कहते हैं इनका शान नजूल देखेंगे। ऐसे बेईमान है कि कुरान का इनकार कर देते हैं कि इनका शान नजूल अवलीन मुसलमानों के लिए और था और हमारे लिए और है। ऐसे जाहिल अकबर दुनिया में नहीं मिलेंगे। ये जो ये सामने मुसलमान सरकारी बैठे हो कि कुरान का इनकार कर देते हैं,
جی اور کہتے ہیں کہ اس کا شان نزول دیکھیں گے. اور بس باجی ٹائم ہو گیا کتنے ہو گیا ٹائم. ہو گیا ٹائم. وہ پیچھے تھے میں اس وجہ سے سن لینا صاحب, وہ پیچھے گئے ہوئے تھے اس وجہ سے میں ان کا ٹائم نہیں لگا. اور بھائی نہیں, میں پیچھے نہیں کیا ہوا تھا, میں ادھر ہی سن رہا تھا ساری بات ان کی. نہیں وہ آپ کی سکرین بیک پہ نظر آ رہی چلے تھی, پوچھ لیا. میرا ٹائم دوبارہ لگا دیں, وہ کوئی گیٹ چاہیے آپ کے پاس. میں تب سے دیکھ رہا ہوں کہ ماڈریٹر جڑا ہے پتہ نہیں کدھر. نہیں آپ کی سکرین بھائی پیچھے جا رہی تھی اس وجہ سے. بڑی مہربانی. اچھا جی, اب میں ظاہر ہے کہ ان کا تو میرا خیال ہے کہ کام ہو گیا ہے طلعت صاحب کا. طلعت صاحب کو یہی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب نبی آویں یا مرزا مسرور کے مطابق نبی نہ آویں, سمجھ نہیں آ رہی. لعنت پتہ کسے کہتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی نے اپنی کتاب میں یہودیوں پہ تان کرتے ہوئے بلا کیا کہا تھا کہ جو قرآن مجید میں آیت ہے نا کہ ذلت اور مسکنت ان کا, یہود کا, ان پہ طاری کر دی گئی اللہ کی طرف سے. اس کی تعبیر مرزا قادیانی نے کی کہ یہ کبھی بھی کسی بھی جگہ پر اپنی حکومت قائم نہیں کر سکیں گے, ہمیشہ محکوم رہیں گے. اس کو ذلت اور مسکنت کا نام دیا مرزا قادیانی نے. سن لو غور سے کہ ان کے ہمیشہ محکوم رہیں گے. یہ ہے ذلت کی تعریف, مسکنت کی تعریف جو مرزا قادیانی نے قرآن کی آیت سے کی. سوال کرتا ہوں میں, جب سے جماعت بنی ہے جی آپ کی, کتنے ملکوں میں آپ نے حکومت کی ہے؟ اس کا مجھے جواب چاہیے. ایک بھی نہیں, اس کا جواب ہے ایک بھی نہیں. اگر کیا تو بتاؤ. مرزا قادیانی صاحب کی یہ پیشن گوئی اور یہ تعبیر بھی جھوٹی ہو گئی. کہہ دو جھوٹی ہو گئی, یا یہ کہہ دو کہ تم لوگوں نے دنیا میں حکومتیں کی ہیں. اس کا جواب دو مجھے. جس کو مرزا قادیانی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ذلت ہے کہ محکوم رہے بندہ, حکومت نہ کر سکے کہیں پر, یہ ہے ذلت, یہ ہے مسکنت, یہ ہے لعنت جو آپ لوگوں کے منہوں پر پڑی ہوئی ہے. الحمدللہ 57 ملک ہیں, کسی ایک ملک میں جا کے تم اپنے عقیدے نہیں بتا سکتے. طلعت ملک چوک میں کھڑے ہو جاؤ, ذرا دبئی میں کھڑے ہو کے دکھاؤ نا, ذرا پڑھو یہ والی کتابیں. ذلت اور مسکنت کا جواب دیں. چپ کر. یہ ایسا جاہل اکبر ہے, اس نے یہ مانتا ہے کہ 1,24,000 کم و بیش نبی آئے. 57 نبی تو سچے رہے بقول ان کے جنہوں نے ملک بنا دیے, باقی 1,00,000 کتنے ہزار کتنے کے منہ پر وہی ہوگی جو مرزا صاحب کے منہ پر ہے. توبہ نعوذ باللہ, جو آپ نے یہ چیز بنا دی ہے. بکواس نہ کریں. چپ کر کتے, چپ کر. نبیوں کی باتیں تلے چپ کر. بےغیرت, دے گالیاں, تیرا گالیاں, نبی تمہارے نبی دے گالیاں مرزے کو بچانے کے لیے دے گالیاں انبیاء کو جو تیرا. وہ بےغیرت ادھر سے. ایسے جاہل اکبر لوگ ہیں, ہمارے نبی کو کہہ رہے ہیں, ان کے منہ پر یہ پڑ گئی, اور وہی کام دوسرے نبی کہہ رہے نہیں, ان کو کچھ نہ کہنا, انہیں ہم نبی مانتے. اور بےغیرت, پہلے وہ قرآن کی وہ آیت, وہ کام لوگوں کو کیوں کہتے جو خود نہیں کرتے. ہمارے نبی کو تو گالیاں دینا, ان کے منہ پر, ہمارے منہ پر بیٹھ کر, لعنت بےغیرت حرام کی نسل, تو گالیاں دے رہا ہے. اور جب میں ان نبیوں کے پاس اسی حجت پر جا رہا ہوں, کہتا نہیں ادھر نہیں جانا, وہ ہمارے نبی. او بھائی, آپ نے خود ایک حجت بنا دی ہے, ایک اصول برپا کر دیا ہے کہ جس نبی کے پاس حکومت نہیں ہے, توبہ نعوذ باللہ, وہ جھوٹا ہے اور کذاب ہے. ابھی آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور آج تک بتائیں کتنے ملکوں نے گنائے؟ 57 نہیں ہے, تھوڑے ہیں لیکن چلو 57 ہے. تو 1,24,000 کم و بیش نبی ان کے عقیدے کے مطابق ہے. ان میں 57 مائنس کرو ہیپی صاحب, 57 مائنس کرو, باقی کتنے بچ گئے ہیپی صاحب؟ تھوڑا سا اٹھا لے بوجھ. جی تھوڑا سا بوجھ اٹھائیں آپ. جی ابھی 1,24,000 کم و بیش نبیوں سے 57 نبی نکالو, باقی کتنے بچ گئے؟ بچ گئے طلعت صاحب ان کو بھونکنا آتا ہے, صرف جماعت احمدیہ کے خلاف جو بھونکتے ہیں وہ ہم ان کو لوٹاتے ہیں, کہتے نہیں یہ پیڑ ہو رہی, ساڑھے پاسے نہیں لاگو ہوئے گا, ساڑھے نبی تے لاگو ہوئے گا. ساڑھے نبی جنہوں نے اصل نبی بن لی, والا قسم کے نبی ہیں, ان پر یہ چیز نہیں لاگو. 67,000 بچ گئے طلعت صاحب. 1,67,000 جی, 1,24,000 جو 57,000 کڈے نا تو 57,000 نہیں یار, 57,000 ٹوٹل
57 मुल्क इस्लामी, तो फिर तो थोड़े हो गए। चलो सर। 1,23,943 ये नबी रसूल हैं जिनको ये नबी रसूल मानते हैं और उनके पास हुकूमतें नहीं हैं। अगर ये कानून बनाएंगे एपी साहब कि नबी रसूल मिर्जा साहब के पास हुकूमत नहीं है, तौबा नौज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, उनके मुंह पे डैश डैश हो गई है, तो वो डैश डैश 1,23,943 पर होगी या नहीं होगी, उस रसूल के तहत ये बता दे। लानत है बेगैरत नस्ल, तू मिर्जा साहब की मुखालफत में तूने 1,23,943 नबियों के ऊपर वो काम करा दिया जो कानून तूने बनाया। और बेगैरत अपने घर में बैठ, जब इल्म नहीं होता, बकवास करनी होती है, भौंकना होता है, तो घर में बैठो कुत्ते बदनस्ल। तूने पता है कितना बड़ा जुर्म किया है? तूने ये कानून बना दिया कि जिसके पास हुकूमत नहीं है, तौबा नौज़ बिल्लाह, और मिर्जा साहब का नाम लेके हमारे मुंह पर तूने ये कहा। और जाहिल अकबर, ये कानून गलत है। ये कानून जो तुमने दिया है, ये सिर्फ मिर्जा साहब को झूठा करने के लिए, उनको बुरा भला कहने के लिए। और ये कानून जब तुम्हारे ऊपर लागू किया, हाँ ये चीका निकल गया, नहीं नहीं नहीं, हम तो मुसलमान हैं, हमारे नबी पर ये कानून नहीं लगता, जिस नबी पर लगता है। ये होती है सच और झूठ में फर्क। लोगों देख लो इन बेशर्मों को, बेगैरतों को। मुखालफत करो लेकिन ऐसा कानून दो जो अपने ऊपर भी आजमाओ। कहते नहीं साढ़े होते नहीं लागू होता है, इस तुम इसके मुस्ताक हो, तुम्हारे ऊपर होगा। जाहिल अकबर, सोच कर बात की कि मैं तुम्हारी तरह जाहिल अकबर नहीं हूं। अल्लाह के शुक्र, उसके फजल से मैं आपको जवाब इल्म के मैदान में दूंगा। ऐसा भगाऊंगा कि जिंदगी भर तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा, पर तुम ढीठ हो, फिर थोड़ी देर बाद कहीं ना कहीं से मुंह निकाल कर किसी बराट पर बैठे होगे। तो प्यारे मुसलमान भाइयों, कोई भी फिरका है, आपका हक है, आपका अल्लाह जाने, आप जाने, हमारा भी हक है, हम जाने, हमारा अल्लाह जाने। अदब एहतराम के दायरे में रह के बात करें, ऐसा एतराज उठाएं, आपका हक है। जो पहले नबियों पर ना उठाया गया हो, उसकी मिसाल हम पुराने नबियों पर दें। तौबा नौज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, हमने नबी की गुस्ताखी नहीं की, सिर्फ आप लोगों को ये याद करवाया है कि ये चीज पहले नबियों पर इतराज उठ चुके हैं। आप बस होशियारियां, चालाकी और मकारियों से कहते नहीं ये शातमियत होगी, शातमियत होगी। वो नबी की मिसाल नबी से नहीं देंगे तो अंगूर या आम बेचने वालों से देंगे। जाहिल अकबर हो, उनको पता है कि ये हमने इल्जाम लगाया हुआ है, इस इल्जाम के तहत हमारे दूसरे नबियों पर भी ये इल्जाम आएगा। ऐसे कहते नहीं नहीं उधर नहीं जाना ये। और तुम्हें क्या सच दिखाएं लोगों, अब खुदा की आवाज का इंतजार कर रहे हो ऊपर से कि वो आए कि अहमदियत सच्ची और मिर्जा साहब सच्चे। खुदा का खौफ करो। ऐसे अगर ऐसी बात अगर तस्लीम कर ली जाए ना जो काज़मी साहब ने कही है, तो फिर कुरान इसके अगेंस्ट बात करता है। वो तो बता रहा है कि नबियों रसूलों ने जैसे फ़िरौन की हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ, तो उनके पास तो नहीं थी हुकूमत, उन्होंने एक हुकूमत के ख़िलाफ़ लड़ाई की। फिर बाकी नबियों ने भी ऐसे जो है वो उन जो हुकूमतें थी उनके ख़िलाफ़ उनके पास हाकमियत नहीं थी, कहीं भी नहीं थी किसी भी चीज़ की, लेकिन उन्होंने हाकमियत दी। फिर मूसा अलैहिस्सलाम की एक आयत आती है, वो खुद कह रहे हैं कि मैं फ़कीर हूँ, मेरे पर रहमत कर। फिर ऐसी और भी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि फिर उनकी हाकमियत में जाके मूसा और हारून जो है वो फाइट कर रहे हैं। तो हाकमियत जो है वो नबी रसूल के लिए ज़रूरी नहीं है, उनका कलाम, उनकी तरबियत और उनका जो इखलाक है वो ज़्यादा ज़रूरी है। हैप्पी साहब अभी मुझे ये बता दें, सब दुनिया को बता दें, क्या आप अहमदी हैं? अहमदी नहीं है, लेकिन इन्होंने ईमान की और हक की बात तुम्हारे सामने रख दी, कुरान की बात। तुम घर से सिर्फ मिर्जा साहब की मुखालफत करने आते हो, करने आओ, दलीलें दो ना यार। इल्ज़ाम लगा के बस ये निकल जाना, चलो जी निकलो उथे कर आए हैं जी साहब, आपको बता दिया जो बड़ा अच्छा लगा कि आप किताबों के मतलब वो अवॉइड नहीं करते, जैसे आम कादियानी ना किताबों को पसे पुश्त डाल देते हैं मिर्ज़ा साहब की। तो बड़ा अच्छा लगा आपका देख के बात कि आप देखें वो किताबों के हवालों के जवाब दे रहे थे। तो एक हवाला ना ये मौलवियों ने मुझे भी भेजा हुआ है, अगर आप उसका भी थोड़ा सा वजाहत कर दें तो चले मेहरबानी हो जाएगी, मुझे भी जहन में आ जाएगा कि ये क्या है। जी जी बताएं, कोई ईमानी, इल्मी और इलामी वही बात है तो मैं उसका जवाब दूंगा। वो उन्होंने अपने
عام انسان کی حیثیت سے کوئی بات جی کی اس تو میں میں نا اس کو اس میں مان لکھا رکھتا ہوں، ہوا ہے، نہ میرے لیے وہ اس پیغام میں وہ کتاب کا نام لکھا ہوا روحانی خزائن اور اور براہیم کتاب کی بات نہیں کر رہا، میری بات انڈرسٹینڈ نہیں کر رہے آپ بھی انہی کی طرح ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اللہ نے اعلاماً وہی انہوں نے کام وہ بات دینی معاملات میں بتائی ہے اس کا میں اون کرتا ہوں. وہ انسان ایز اے انسان اللہ نے کوئی بات انہیں اپنی حیات کے لیے بتائی ہے، وہ میرے ایمان کا حصہ نہیں ہے. وہ جانے، مرزا صاحب جانے، اللہ جانے. میں ایمانی معاملات میں کوئی بات ہے تو لے آئیں سامنے، آپ کو بتائیں. ہاں جی میں لگا دیتا ہوں جی، میں پھر وہ بتائیں.